अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। तेरी आरज़ू बाय मरियम इमरान। गोटे के काम की डार्क ग्रीन कलर की घेरेदार फ्रॉक, इसके नीचे पीले रंग का चूड़ीदार पैजामा, इस पे हैवी गोटे के काम वाला दुपट्टा। लंबी चुटियाँ फूलों में चुटिया में कैद थी। हम रंग डुब की चूड़ियाँ दोनों हाथों में भरी पड़ी थी। हल्का सा मेकअप, काजल से लबरेज आंखें और कानों में मोतिये के फूलों की बालियाँ। गानिया खुद अपने आप को शीशे में देख के दंग रह गई थी। दूसरा सवाल इसके दिमाग में यही आ रहा था कि सूट इसके एकदम परफेक्ट कैसे आया। गानिया जैसे ही लॉन में पहुंची तो रस्म शुरू हो चुकी थी, मगर वो सब की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। कुलसुम बेगम तो इसके सदके वारी जा रही थी, मगर इस अंदाज में कि गानिया को शक ना हो। शायदा बेगम ने भी इसे ढेरों दुआएं दी, इसकी तारीफ की। वो सबकी नज़रों से काफ़ी नर्वस हो रही थी जब इसे रोहान नज़र आया। वो जितना तेज़ चल सकती थी इतना तेज़ चलती हुई रोहान को कंधे से थाम के इसका रुख अपनी तरफ किया, मगर दूर से वो ये नहीं देख पाई कि रोहान के साथ शहजाद भी खड़ा है। ओह माय गॉड, आप ही ये आप हो? रोहान गाने की तैयारी को देख के वाक़ई शॉक्ड था, मगर शहजाद वो तो गानिया को देख के अपनी पलकें झुकाना ही भूल गया। रोहान, मैं और ओवर लग रही हूँ क्या? सब मुझे ही घूर घूर के देख रहे हैं। वो बात रोहान से कर रही थी, मगर डिस्टर्ब वो शहजाद की आंखों से हो रही थी। अब आपी, सब आपको शायद इसी वजह से घूर घूर के देख रहे हैं कि आप वाकई में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब रोहान इसे क्या बताता है कि सब इसे शहजाद की होने वाली बीवी की वजह से घूर घूर के देख रहे हैं। शैला बेगम भी शहजाद की पसंद की दाद दिए बिना ना रह सकी। गानिया भी रोहान के साथ रस्म करने बैठी के तभी रोहान के नंबर पर कॉल आने लगी। वो कॉल अटेंड करने जैसे ही उठा वैसे ही शहजाद मौका देखते ही बैठ गया। इतने मेहमानों की मौजूदगी में गानिया को उठना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इसने शहजाद के साथ ही रस्म करी। मायों की रस्म वगैरह से सब फारिग हुए तो बारात का दिन ही आन पहुंचा। हानिया जहां रेड और मैरून कलर के ब्राइडल शरारे में सबको मात दे रही थी, वहीं मैरून कलर की शेरवानी पहने अपनी मर्दाना वजाहत के साथ जलील भी कहीं का शहजादा मालूम हो रहा था। वाइट और पिंक कलर के कंट्रास्ट में हेबा कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी, तो फैसल वाइट शेरवानी में इस गुड़िया का गुड्डा। यमुना ने वही शरारा पहना था जो जलील ने सबसे पहले पसंद किया था। जब वो दुल्हन बन के बाहर निकली तो बाकी सब इसके शरारे की तारीफ के किए बिना ना रह सके। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसने इसकी दुल्हन बनने सरापे की तारीफ ना करी हो, मगर जिसके लिए इसने वो शरारा पहना था, इसने इसे देख के खाली अपनी मुस्कुराहट ही इसे पेश की। खलील ने डार्क ग्रीन कलर की शेरवानी ज़ेबतन की थी। वो खुश था, मगर अब दीवाना नहीं था। शायदा बेगम से यमुना ने माफ़ी मांग ली थी। वो माँ थी, इन्होंने माफ़ भी कर दिया था, मगर फहद ने इसे देख के भले इसके सर पे हाथ रखा, मगर बोला कुछ नहीं। गानिया भी आज ब्लड रेड कलर के अंग रखे में गज़ब ढा रही थी। शहजाद की नज़रें अब इसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि वो वलीमे के बाद फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकल जाएगी, मगर आगे जो होने वाला था इसका अंदाज़ा ना अभी गानिया को था ना चौधरी विला वालों को। हेबा कमरे में फैसल का कब से इंतज़ार कर रही थी और इसी इंतज़ार में इसकी आंख लग गई। फैसल अपनी दोस्तों को अलविदा करके कमरे में आया तो हेबा को सोया हुआ पाया। हेबा को सोता देख फैसल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बहुत आराम से वो हेबा के सामने जाके बैठा और धीरे से इसके माथे पर अपने लब रख दिए। अपने पास से दिलफरेब परफ्यूम की महक महसूस करके हेबा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली तो फैसल को अपने बेहद करीब पाया। हेबा फ़ौरन सीधी हुई, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और सो गई। कब से कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। आगे का जुमला इससे पहले हेबा पूरा करती फैसल ने झट से इसे अपने सीने से लगा लिया। पूरा कमरा चूड़ियों की खनक से गूंज उठा। बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो,
اندازہ نہیں تھا مجھے اتنی حسین لگوگی۔ فیصل میں تھک گئی ہوں، چینج کر لوں؟ ہیبا اس کی نظروں سے کافی کنفیوز ہو رہی تھی، تبھی اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے اس نے چینج کرنے کا بہانہ کیا۔ فیصل خوب جانتا تھا اس کے بہانے، اسی لیے سب سے پہلے اس نے اسے ماتھے پر اپنے لب رکھے، کھڑے ہو کے اپنی شیروانی اتاری، ایزی ہو کے سائڈ ٹیبل ڈرا سے مخملی ڈبیاں نکالی، خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ اس کی ہارٹ فنگر میں پہنا کے کہا، بہت بہت احسان ہے آپ کا مجھ جیسے ناچیز کو قبول کرنے کے لیے۔ خالی رنگ دیں گے مجھے منہ دکھائی میں؟ ہیبا نے پہلے رنگ کی تعریف کی، پھر منہ پھلا کے شکوہ بھی کر ڈالا۔ فیصل نے اپنے سامنے بیٹھی دلہن کے روپ میں اپنی جان متاع کو دیکھا جو منہ پھلائے کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ یار بولا تو تھا تمہیں کہ میں نے فی الحال رنگ لی ہے، آئیڈیا نہیں نا مجھے، باقی جو بھی چاہیے ہو خود چل کے بازار لوٹ لینا میری جان۔ فیصل نے آخری کا جملہ کہہ کے اس کے ناک دبائی تو وہ مسکرانے لگی۔ فیصل نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے، چوڑیوں سے آزاد کیے، اس کا چہرہ جویلری سے آزاد کیا، اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھا۔ اس ساری کارروائی میں فیصل اچھے سے ہیبا کی گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ فیصل نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، سنائی دے رہی تھی تو صرف ہیبا کی سانسوں کی آوازیں۔ فیصل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اپنی پیاس بجھاتے بجھاتے اس نے ہیبا کو تکیے پر لٹا دیا۔ کب فیصل کی گستاخیاں بڑھنے لگی ہیبا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہیبا کا پورا جسم فیصل کے قبضے میں تھا۔ اصل اس کے اوسان خطا تب ہوئے جب اس کی شرٹ اس کے بدن سے الگ ہوئی۔ ہیبا نے اپنی اوپر جھکے فیصل کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے کہا، فیصل پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فیصل نے اونچا ہو کے ہیبا کے لبوں کو ایک بار پھر اپنے لبوں میں قید کیا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے کہا، جب شوہر کی قربت میں بیوی ہو نہ تو اسے ڈرنا نہیں، صرف آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کی قربت کو، اس کے دھڑکنوں کو، اس کی شدتوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ فیصل کے بولنے پر ہیبا نے فوراً فیصل کو دیکھا جو آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فیصل کے ایسے دیکھنے پر ہیبا کے چہرے پر حیا کے رنگ فیصل اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ ہیبا نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہیبا کی اس ادا پر فیصل نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ساری رسموں کے بعد دونوں کی دلہنوں کو ان کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جلیل سب کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر تک اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر خلیل وہ نہ جانے دلہا بنے ہوئے کہاں چلا گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مگر فہد شاید جانتا تھا کہ پہلے وہ اس کے سامنے لاکھ یمنا کے حق میں بولے، مگر جو یمنا نے اسے دھوکہ دیا تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ جلیل نے کمرے میں گھستے ہی ہانیہ کو سلام کیا۔ ہانیہ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جلیل 2 منٹ تک صرف اسے دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں، اور ہانیہ ہر بار کی طرح اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور پھر تنگ آ کر بول پڑی، ایسے مت دیکھے نا پلیز۔ ہانیہ کے کہنے پر جلیل کا قہقہا گونجا اور اس نے ہانیہ کو کہا، اب تو عادت ڈال لو ایسے دیکھنے کی جان جلیل، بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ جلیل نے پہلے ہانیہ کی تعریف کی، پھر منہ دکھائی میں اسے ایک حسین سی رنگ اور کافی بھاری گولڈ کا چین لاکٹ دیا۔ اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی منہ دکھائی، اور میری منہ دکھائی؟ لڑکوں کو کون منہ دکھائی دیتا ہے؟ ہانیہ نے اس کی نالج میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیوں بھائی ہم لڑکوں کی منہ دکھائی ہونی چاہیے۔ جلیل نے اتنا کہہ کے ہانیہ کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اسے اپنی تھائی پر بٹھا کے کہا، بھلے لڑکوں کی منہ دکھائی نہ ہوتی ہو مگر میں تو لوں گا۔ اتنا کہہ کے پہلے جلیل نے اس کے گردن پر اپنے لب رکھے، مگر لبوں کے ساتھ ہیبا کو ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ جلیل نے تھوڑی دیر بعد اپنے لبوں سے اس کی گردن کو آزادی دی اور آنکھوں میں تشنگی لیے کہا، ہاں اب ملی ہے مجھے میری منہ دکھائی۔ ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ جلیل نے اس کی گردن پر کیا کیا ہے۔ ہانیہ کا نگاہیں اٹھانے کے جلیل کو دیکھنا محال تھا۔ اچھا چلو فریش ہوتے ہیں۔ جلیل نے اتنا کہہ کے اسے ہاتھ تھام کے کھڑا کیا۔
पहले आप हो जाएं, मैं फिर हो जाऊंगी। हानिया ने इसे सामने खड़े होकर घबराते हुए कहा। जलील ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो पूर इसके लिए सजी थी। इसे देखते हुए जलील के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। चलो ठीक है, मैं हो जाता हूँ फ्रेश, जब तक तुम भी अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार लो। इतना कह के जलील फ्रेश होने चला गया तो हानिया भी अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारने लगी। 5 मिनट बाद वॉशरूम से झांक के जलील ने इससे अपने कपड़े मांगे। हानिया अब सिर्फ ज्वेलरी और शरारे में थी। अपनी ज्वेलरी वगैरह, दुपट्टा वगैरह वो उतार चुकी थी, जबकि बाल भी खोल चुके थे। जलील के कपड़े इसने अलमारी में से निकाले और वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया। जलील ने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो हानिया निगाहें नीची करके इसे कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी। जलील ने हानिया के हाथ से कपड़े लेने के बजाय इसका हाथ पकड़ के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जलील पहले से सिर्फ ट्राउज़र में था, शर्टलेस। इसका कसरती जिस्म हानिया को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गया। मगर जब हानिया की नज़र बाथ टब पर पड़ी तो इसे जलील की इस जुमले की मायने अच्छे से समझ आ गए कि चलो पहले फ़्रेश हो जाते हैं। पूरा बाथ टब गुलाबों की पत्तियों से सजा था। जलील ने हानिया को वहाँ रखा एक बॉक्स दिया। हानिया तुम चेंज करो, मैं अभी आया। जलील ने इसे बॉक्स देकर वॉशरूम से निकल गया। हानिया ने जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर एक हसीन नाइटी थी, मगर इसे देख के हानिया अच्छी खासी नर्वस हो चुकी थी। इसे पहनना ये ना पहनना बराबर ही था। हानिया ने वॉशरूम की लाइट ऑफ करके फिर वो नाइटी पहनने की कोशिश की। बेबाक सी नाइटी पहनने के बाद हानिया ने वॉशरूम में रखा बड़ा सा टॉवल अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। इसे यही सोच सोच के घबराहट हो रही थी, शर्म महसूस हो रही थी। वो इस नाइटी में जलील का सामना कैसे करेगी। जलील कहीं गया न था, मगर मैं कमरे में मौजूद था। वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम में गया तो वहाँ अंधेरा देख के इसने वॉशरूम की लाइट ऑन कर दी। हानिया दुल्हन के जोड़े से आज़ाद थी, मगर नाइटी में इसका हसीन सरापा जलील देख नहीं पाया, इसे टॉवल की वजह से। हानिया शर्माई सी खड़ी थी, बार बार टॉवल को अपनी टांगों पे सही कर रही थी। जलील ने खामोशी से इसे देखते हुए अपना एक हाथ इसका सामने फैलाया। हानिया ने पहले जलील को देखा, फिर इसके पहले चौड़ी हथेली को। एक हाथ से अपना टॉवल संभाला और अपना दूसरा कांपता हुआ हाथ जैसे ही जलील के हाथ में दिया, जलील ने झटके से इसे अपनी तरफ खींचा। हानिया तो जलील के खींचते पैर इसके चौड़े सीने से लग गई, मगर टॉवल ने वहीं गिर के वहीं इसका साथ छोड़ दिया। जलील ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा तो चेहरा पे एक हसीन मुस्कुराहट आ गई, मगर हानिया की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जलील को अपने सीने पर सुनाई दे रही थी। जलील ने इसे गोद में उठाया और सीधा बाथ टब में ले गया। हानिया के पीछे बैठा जलील टब में इसे मज़ीद अपने आप से लगा गया। बिला झिझक जलील इसकी पीठ पे जगह जगह अपने लब रखना शुरू कर दिए। खलील प्लीज़। खलील की बढ़ती हुई गुस्ताखियाँ अब हानिया को झेलना मुश्किल हो रहा था। हानिया के जिस्म पे चलते जलील के हाथ अब हानिया को मज़ीद परेशान करने लगे। इसने एक झटके से अपने आप को जलील से दूर किया और तेज़ी से टब से निकल के कमरे में आई तो कमरा का माहौल देख के दंग रह गई। जहाँ जगह जगह डिम लाइट जल रही थी, पूरा बेड फूलों से ढका हुआ था। जलील बहुत आराम से हानिया के पीछे कमरे में आया और इसे अपनी बाहों में उठा के बेड पर लेटा गया। जलील की गुर्बत से हानिया का चेहरा लाल अंगारा की तरह दहक रहा था। जलील ने इसके दोनों हाथ को थाम के अपनी मुट्ठी में दबाया और बिला झिझक इसके लबों पर झुक गया। लबों से नीचे तक का फासला इसने मिनटों में तय किया। जलील के प्यार में आज नरमी भी थी, शिद्दत भी थी और जुनून भी। जलील की शिद्दतें बर्दाश्त करती हुई हानिया कभी तकिए के दाएं बाएं अपना मुंह रखती, कभी चादर को मजबूती से अपने मुट्ठियों में थाम लेती, मगर जलील आज इसे बख्शने वाला नहीं था। 2 से 3 और 3 से 4 बज गए थे, मगर खलील अभी तक कमरे में नहीं आया। यमुना की आंखों में इंतज़ार के साथ साथ आंसू भी थे, जो शायद अब इसके मुक़द्दर में थे। इसने जुल्म और ज़्यादती खाली खलील के साथ ही नहीं, अपने साथ भी की थी, जिसका खामियाजा इसे न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा।
سمندر کی لہروں کی شور میں وہ اپنے دل کو شور کو دبا رہا تھا۔ اس پل کا اس نے بہت ہی بے چینی سے انتظار کیا تھا، جس پل اس نے یہ خواہش کری تھی کہ یمنا پور اس کے لیے سجی ہو کمرے میں بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ آج وہی وقت وہی لمحہ ہے، مگر اس کا دل جیسے مر چکا ہو۔ وہ چاہ کر بھی یمنا کے دلہن بنے سراپے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 4 بجے کا وقت تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کلک کی آواز پر وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا تو یمنا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے سو رہی تھی۔ ابھی تک وہ دلہن کے سراپے میں تھی، جسے دیکھ کے معمولی سے خلیل کے لب مسکرائے۔ خلیل بنا آواز کیے یمنا کے بے حد قریب آیا، غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میک اپ کے بغیر وہ بے حد حسین تھی، مگر آج میک اپ کے بعد بھی وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے آنسوؤں کے نشان تھے۔ خلیل کی نظر اس کے مہندی سے لبریز ہاتھوں پر گئی، جہاں مہندی کا رنگ کافی گہرا تھا۔ ماتھے پر بندیاں تھیں، ہاتھوں میں بھر کے چوڑیاں، سائیڈ میں لگا جھومر، ہونٹوں پہ لگی ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک، ناک میں نتنی۔ خلیل کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس پل کا خلیل نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ سوچا تھا جس دن تم میرے نام کی میرے لیے دلہن بنو گی، اس دن تمہیں اپنے ہر عمل سے جتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہیں اتنا پیار کروں گا کہ لوگ تمہارے چہرے پہ بکھرا میرا محبت کا رنگ دیکھ کے رشک کرنے لگے۔ مگر آج میرا دل ہر چیز سے ویران ہے یمنا، چاہ کر بھی میرا دل تمہارے اس دلہن کے سراپے کی حدود میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ خلیل نے بہت آرام سے بہت ہلکی آواز میں یہ بات کہی، خاموشی سے اٹھا اور چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے باہر آیا تو یمنا ابھی تک اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ خلیل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی، تبھی بے خبر سوتی رہی۔ خلیل نے اپنا تکیہ اٹھایا اور خاموشی سے صوفے پر جا کے لیٹ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت یمنا کی آنکھ کھلی تو اسے سب سے پہلے خلیل کا خیال آیا۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو وہ اسے صوفے پر سویا ملا۔ یمنا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنا شرارہ سنبھالتی جیسے ہی کھڑی ہوئی تو خاموش کمرے میں اس کی چوڑیوں کی آواز گونج اٹھی، جس سے خلیل کی نیند ٹوٹی، مگر وہ پھر بھی سوتا بنا رہا، کیونکہ وہ اس حالت میں جاگتی ہوئی یمنا کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یمنا نے خاموشی سے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ جی بھر کے رونے کے بعد وہ فریش ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے رب کے آگے بے تحاشا رونے کے بعد وہ خلیل کے پاس آئی۔ خلیل خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی تو اس نے اپنی آنکھوں کو اور مضبوطی سے بند کر لیا۔ خلیل یمنا نے بہت آرام سے ہلکی آواز میں سوتے ہوئے خلیل کو اٹھایا، جو کہ پہلے سے اٹھا ہوا تھا۔ خلیل نے اپنی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ آپ بیڈ پر آ جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں، سو جائیں آرام سے۔ نماز کے دوپٹے میں اس کا چہرہ لپٹا ہوا دیکھ کے خلیل کا دل پھر ہچکولے لینے لگا۔ خلیل نے فوراً دل کی بات کو انسنا کیا اور ہاں میں گردن ہلاتا ہوا تکیہ اٹھا کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ چودھری ولا میں آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ نئی نویلی دلہنوں کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ ہبہ فیصل، تبسم بیگم کو بھی عابدہ بیگم نے کال کر کے یہاں بلوا لیا تھا۔ ساری دلہنوں کے خوب ناز و نخرے اٹھانے جا رہے تھے۔ ہانیہ اور ہبہ تو تیار ہو کے نیچے ہی تھی، بس یمنا تیار ہو رہی تھی۔ لائٹ پیازی کلر کے بھرے سے سوٹ میں، ہیوی جویلری، ہلکا سا میک اپ، بھر کے چوڑیاں پہنے یمنا جب اپنی آنکھوں میں کاجل ڈال رہی تھی، واش روم سے نکلتا خلیل اسے دیکھ کے 2 پل ٹھہر سا گیا۔ کاجل ڈال کے یمنا نے مسکرا کے خلیل کو دیکھا اور کہا، سب نیچے آ کے ہیں، جلدی سے آپ تیار ہو جائیں، ایک ساتھ نیچے جائیں گے ہم۔ یمنا کے کہنے پر خلیل نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کے کہا، سوری تمہیں ویٹ کرنا پڑا، رات میں ایک ضروری کام سے مجھے جانا پڑا۔ خلیل نے کتنی مشکلوں سے یہ بات کہی یہ وہی جانتا تھا، مگر یمنا کے جواب پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی تو کب سے میرا انتظار کر رہے تھے، میں نے ایک رات کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں،
आगे भी आपका इंतज़ार करती रहूँगी। अरे यमुना, तुम्हें क्या मुंह दिखाई में मिली, दिखाओ ना। हानिया के अचानक पूछने पर चाय पीती यमुना को एकदम फंदा लगा। अरे अरे आराम से बेटा, सिद्रा बेगम ने फौरन से पीठ सहलाई। दूसरी तरफ खलील को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुंह दिखाई इसने क्यों यमुना को नहीं दी। वो ऊपर कमरे में रखी है, ये पहले पहनना भूल गई। चेन लॉकेट है इनके नाम का। ओ इनके। हानिया के चेहरे ने यमुना को हल्का सा मुस्कुराते तो दूसरी तरफ खलील चौक था, ये सोचते हुए कि यमुना को तो इसने मुंह दिखाई दी ही नहीं, ना बताई तो इसे कैसे पता लगा। रोहान और जलील अपनी बातों में थे जब गानिया ने अचानक शहजाद से पूछा, रोहान फ्लाइट कब की है अपनी। गानिया के सवाल पर रोहान 2 पल के लिए परेशान हुआ। सभी एकदम सन्नाटे में आ गए। सबके दिमाग से ये सीन तो निकल ही गया था कि इस कहानी का भी स्टार्ट था। अरे बोलो ना रोहान। इससे पहले रोहान कुछ बोलता, गाने की अम्मी ने बहुत सीरियस अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारा रिश्ता शहजाद के साथ पक्का कर दिया है, परसों तुम्हारा बारात है। नुसरत बेगम की बात पर गानिया ने साकिन नज़रों से पहले अपनी माँ को देखा, फिर तकरीबन 5 सेकंड बाद ही गुस्से में बोल पड़ी, अम्मी ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं। ये क्या बोल रही हैं अम्मी, किससे पूछ के अपने इतना बड़ा फैसला किया। गानिया तकरीबन चीख पड़ी, एक बार करने दी थी ना तुम्हें खुद से री, अपनी मर्जी का फैसला, नतीजा देखा ना तुमने, इसका ये भूल गई हो। नुसरत बेगम का लब व लहजा गाने के रूह तक को झंझोड़ गया। इसने एक अफसुर्दा निगाह अपनी माँ पर डाली थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि भरे मजमे में इसकी ज़ात का तमाशा इसकी माँ लगाएगी। मैं तुम्हें मज़ीद अपने सर पे बिठा के नहीं रख सकती, आई समझ। परसों तुम्हारी शादी है शहजाद के साथ। कोई भी नसरत बेगम की बात के आगे न बोल सका। आबिदा बेगम, शाहिदा बेगम ने सब बड़ों को अंदर आने का कहा। जैसे ही सब अंदर गए, रोहान फौरन रोती गानिया के पास पहुंचा, जो अपना सर अपने हाथों में गिराए सुन थी। आप ही मेरी बात, तुम्हें पता था ना कराची जाके मेरे साथ क्या होगा। आप ही मेरी बात, तुम्हें पता था ना, हाँ या ना। हानिया ने एकदम चीख के पूछा। रोहान ने जैसे ही हाँ कहा, गानिया ने एक जनाटेदार थप्पड़ रोहान के मुंह पर दे मारा। जहां रोहान ने अपनी आंखें बंद करी थी, वहीं शहजाद और बाकी सबने अफसोस से रोहान को देखा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोहान। मैं भी किसी पे बोझ नहीं, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है यहाँ। इतना बोल के गानिया जैसे ही जाने के लिए, शहजाद ने एकदम इसकी कलाई पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा। गानिया के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स का हैरत से मुंह खुल गया था। क्या बदतमीज़ी है ये। शहजाद की हरकत पर गानिया एकदम चीख गई। अभी बदतमीज़ी करी कहाँ है मैंने, मगर तुमने इस बार सीधी शराफत से मुझसे शादी नहीं की तो बहुत कुछ तुम्हारे साथ करने का इरादा रखता हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं कि किस तरह मैंने तुम्हें ठुकराया था। गानिया के तंज करने पर रोहान ने अफसोस से अपनी अपी को देखा, मगर शहजाद ने बिना किसी की परवाह किए इसे मज़ीद अपने सीने से लगाया। शहजाद की इस हरकत से तीनों दुल्हनों ने फ़ौरन अंदर की राह ली, मगर सारे न्यू दूल्हे सोफे पर बैठ के बहुत मज़े से ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। याद है मेरी फ्यूचर वाइफ, सब याद है, मगर क्या है ना, पहले तुम सिर्फ मोहब्बत थी, इसी वजह से तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ दिया, मगर अब तुम मोहब्बत के साथ साथ जुनून और ज़िद भी हो, तभी आज बाहों में हो। तुम्हारी ये ऊंची हरकतें मुझे मेरा फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। सुना तुमने, मुझे कल भी तुम पसंद नहीं थे, आज भी नहीं हो। क्यों, अब तो मैं मोटा नहीं, मुझे अब कपड़े पहनने का ढंग भी आ गया है, खाता भी कम हूँ, बालों में अब चमेली का तेल भी नहीं लगाता, ना मेरे पास से अब गोश्त की बदबू आती है। अब बताओ मेरे साथ क्यों तुम्हें कबूल नहीं। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा साथ, मुझे अभी के अभी इस्लामाबाद जाना है, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ये बोल के गानिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई शहजाद की कैद से खुद को छुड़वाने की, मगर नाकाम रही। तभी शहजाद ने काफ़ी गुस्से से अपने गार्ड को आवाज़ दी,
शमशेर शमशेर। शहजाद की उसीली आवाज़ से गानिया डरी, जो शहजाद ने साफ महसूस किया। शहजाद की आवाज़ देने पर किसी बोतल के जिन की तरह शमशेर हाजिर हुआ। शमशेर, ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। अगर इन्होंने परसों अपनी बारात से पहले इस चौधरी विला से ख़त्म बाहर निकाला तो तुम्हें इस घर से निकलने के लिए चार कंधों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए? जी सर। शमशेर ये बोल के जैसे आया था वैसे ही चला गया। रहा सवाल तुम्हारे मेरी प्यारी सी होने वाली बीवी, गलती से भी ये मत समझना कि मैं वो शहजाद हूँ जो तुम्हारे ठुकराने पर बच्चों की तरह रोया था। यहाँ से भागने का अगर सोचा भी तो यकीन जानो हम कुरैशी इज़्ज़त की खातिर जान दे भी देते हैं, जान ले भी लेते हैं। इतना बोल के शहजाद ने इसे ज़बरदस्ती सामने वाले कमरे में बंद कर दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, मगर किसी ने भी ना तो दरवाज़ा खोला ना इसका रोना देखा। वलीमे में गानिया नहीं गई, ना इसे किसी ने फोर्स किया। 3 दिन ना तो इसने किसी से बात की, ना ही अपनी खामोशी तोड़ी। असगर और जिब्रान ने भी गानिया को समझाना चाहा, मगर इसने चुप का ताला नहीं तोड़ा। वो खामोशी से शहजाद के नाम की होके इसके कमरे में बैठी थी। रोहान बहुत आराम से इसके सामने आके बैठा और इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। रोहान का ऐसा करना था कि गानिया ने निगाहें उठा के इसे देखा। रोहान को पल भर के लिए गाने की हालत पर बहुत रहम आया। इसने बहुत आराम से न सिर्फ गाने के बहते आंसू साफ किए, बल्कि इसे धीरे से अपने आप से लगा के कहा, आप ही ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। जो भी मैंने या चची ने किया है, आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए किया है। शहजाद भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप ही प्लीज़ इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें। इसने मुझे खाली बदला लेने के लिए शादी की है। आखिरकार गानिया बोल पड़ी, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ही दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं आपसे। आपकी वजह से इन्होंने अपनी शख्सियत तक बदल डाली। आपको जिस हाल में इन्होंने इस्लामाबाद में देखा था, यकीन जाने पूरी रात नहीं सोए। वापस कराची आते हुए मुझसे दोबारा इन्होंने आपका साथ मांगा। यकीन करें आप ही, मैं गवाही देता हूँ, शहजाद भाई से ज़्यादा आपको कोई चाह नहीं सकता। जब आप इन्हें दोबारा इतना तन्हा मिली, इन्होंने बिना मौका ज़ाया किए आपको अपनाने का रास्ता ढूंढा। ऐसा कौन किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है? गानिया ने अपना एक और शिकवा ज़ाहिर किया। सीधी शराफत से आपने मानना भी तो नहीं था। मैं मोहब्बत नहीं करती इससे। समीर भी तो आपसे नहीं करता था, फिर भी आप ज़बरदस्ती शामिल हुई ना इसकी लाइफ में। एक बार मौका तो दे अपनी ज़िंदगी को। आप ही यकीन जाने सारी ज़िंदगी खुश रहेंगी। चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास बहुत हसीन होता है। शहजाद भाई को आप चाहे या ना चाहे इन्हें परवाह नहीं, मगर वो आपको दीवानों की तरह चाहते हैं। रोहान के बोलने पे गानिया दोबारा खामोश हो गई। रोहान ने गानिया को एक बार फिर अपने आप से लगाया और कमरे से जैसे ही निकला तो शहजाद को खड़ा पाया। शहजाद ने मुस्कुरा के इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। जब रोहान ने आंखों में नमी लिए कहा, शहजाद भाई मेरी आपी को हंसना सिखा दें। इन्हें बता दें आप इन्हें कितना चाहते हैं। गानिया शहजाद के नाम से चिढ़ गई। रोहान अगर खुद से मोहब्बत ना करवाया तुम्हारी आपी को तो कहना। बहुत सारी हिम्मत जमा करके शहजाद ने कमरे में कदम रखा। पूर इसके लिए सजी गानिया बेड पर बैठी अपने हाथों की हथेलियां घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद की आवाज़ पे गानिया ने चौंक के इसे देखा, मगर शहजाद को झटका लगा इसकी आंखों में अपने लिए खौफ देख के। जो वो 3 दिन से इसके साथ खाने पीने में हर चीज़ में ज़बरदस्ती कर रहा था, हर बात पे डराना, शायद ये इसी चीज़ की वजह से डर था। गानिया अपने आप में सिमट गई थी, निगाहें अब भी नीचे थी, मगर वो शायद कांप रही थी, ऐसा शहजाद को लगा। शहजाद ने अपना खुला उतार के टेबल पर रखा और बहुत आराम से गानिया के सामने जाके बैठ गया। गानिया ने अभी भी अपनी निगाहें नहीं उठाई थी, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। शहजाद ने बहुत आराम से इसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो शहजाद का शक यकीन में बदल गया। इसके हाथ न सिर्फ कांप रहे थे बल्कि गर्म दहक रहे थे।
शहजाद ने जैसे ही इसका चेहरा छू के देखना चाहा, गानिया ने फौरन अपना चेहरा पीछे किया। चेहरे पे गुस्सा अभी तक मौजूद था। शहजाद को लगा जैसे वो जब्त के आखिरी मरहले पर है। गानिया खाली हाथ रख के, चेक कर रहा हूँ, बुखार तो नहीं है, प्लीज़ देखने दें, आपके हाथ बहुत गर्म हो रहे हैं। शहजाद के बोलने पर गानिया ने अपने हाथ इसके हाथ से निकाले और अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बहुत आराम से कहा, मैं ठीक हूँ। शहजाद ने दोबारा इसके हाथ थामे इसके थोड़ा और क़रीब हुआ तो गानिया ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करी, मगर अपनी आंखों में जमा होने वाले आंसू को ना रोक सकी। पहली बात, आप आज बहुत हसीन लग रही हैं, इतनी कि मुझे नाचीज़ को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा है। ये ब्लड रेड कलर लगता है जैसे आपके लिए बना है। अपनी तारीफ पे भी गानिया को मुंह फुला ही रहा, जिसे देख के शहजाद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शहजाद ने बहुत हिम्मत जमा करके कहा, गानिया, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी, जो अल्लाह के करम से पूरी हो गई। जानता हूँ आपको मैं ज़रा भी पसंद नहीं हूँ, मगर मैं इस दिल का क्या करूँ जिसे आपके अलावा कोई पसंद ही नहीं आया। मैं अपने हर रवैये की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपके नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देखना, आपको अपने घर में अपनी बीवी की हैसियत से चलता फिरता देखने के अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं मेरी, मगर अल्लाह जानता है कभी आपके जिस्म की ख्वाहिश नहीं की मैंने। हाँ, चाहता हूँ आपको अपने सीने से लगाना, आपकी धड़कनों को अपने सीने पे महसूस करना, मगर आपकी रजामंदी से। आप मेरा सुकून हो गानिया। पहले आप पे मेरा हक़ है, मेरे बहुत से हकूक़ हैं, मगर मैं आपका इंतज़ार करूँगा, भले सारी ज़िंदगी गुज़र जाए। रिलैक्स करें, आप चेंज कर लें। इतना कह के शहजाद ने इसके हाथ छोड़े और जैसे ही उठने लगा, कुछ याद आने पर कहा, बस एक जसारत करने की ख्वाहिश जब से है जब आपको पहली बार देखा था, जब इस दिल ने पहली बार आपको इनाम पे धड़कना शुरू किया था। इतना कहकर शहजाद ने इसके झुके सर पर अपनी मोहब्बत का पहला लम्स छोड़ा और चेंज करने चला गया, मगर गानिया जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। इसके दिमाग में अपनी पहली शादी की पहली रात घूमने लगी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। ना सलाम ना दुआ, ना ही समीर ने इसके शान में कसीदे पढ़े थे, ना इसके हुसन को सराहा। कमरे की लाइट बंद करके और बेदर्दी से गानिया के होठों पर झुक गया। पल भर में अपना हक वसूल किया, फ्रेश हुआ, गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। माजी की याद से गानिया ने निकलते ही वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा था। दरवाज़ा के बजाने पर जहां गानिया की फ़ौरन आंख खुली, वहीं वॉशरूम से निकलते शहजाद ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो सामने वानिया खड़ी थी। शहजाद, नानो बुला रही हैं आप दोनों को रस्म के लिए, सब जमा हो गए हैं। शहजाद ने हाँ में गर्दन हिलाई। दरवाज़ा बंद करके शहजाद ने गानिया को देखा था तो बस ठहर सा गया था। सिंपल डार्क पर्पल कलर के सूट में, नींद से लाल आंखें और खुले बालों के साथ वो इसे ही देख रही थी। दिल इससे पहले बेईमानी पे उतरते शहजाद ने फ़ौरन अपनी नज़रों का जाविया बदला और कहा, आप तैयार हो जाएं, हमें नीचे जाना है, सब वेट कर रहे हैं। शहजाद की बात सुन के गानिया खामोशी से फ्रेश होने चली गई। लाइट फेरोज़ी कलर के सूट में सादी सी तैयार होकर गानिया जब जाने लगी तब शहजाद ने इसे रोकते हुए कहा, मैं बुरा हूँ, मैं पसंद नहीं हूँ आपको, मगर प्लीज़ मेरे घर वालों के लिए आप बहुत अहम हैं, क्योंकि आप मेरे लिए अहम हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करिएगा नीचे जिससे मेरे घर वालों का दिल टूटे। पूरा ख़ानदान जमा है नीचे आपकी मुंह दिखाई करने के लिए। प्लीज़ अच्छे से तैयार हो जाएं, इस रिश्ते के लिए ना सही, मेरे घर वालों की खुशी के लिए, जो आपको बहुत मान से मेरे बीवी के रूप में, इस ख़ानदान की बहू भाभी के रूप में कबूल कर चुके हैं। गानिया ने शहजाद की बात सुन के हाँ में गर्दन हिलाई। अलमारी में से डार्क ग्रीन कलर का हैवी सूट निकाला और अच्छा सा तैयार हुई। हाथों में भर भर के चूड़ियाँ जेवर पहन के जब वो शहजाद के सामने आई और कहा, अब सही है। शहजाद ने काफ़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ इसकी तैयारी का जायज़ा लिया। गानिया इसकी नज़रों से काफ़ी घबरा रही थी। शहजाद धीरे से इसके करीब हुआ और इसके माथे पर हल्के से अपने लब रख के कहा, शुक्रिया।
یہ بول کے شہزاد کمرے کا گیٹ کھول کے باہر کی طرف مڑا تھا تو ادھر غانیہ کا ہاتھ بلا جھجک اپنے ماتھے پر گیا۔ باری باری سب نے ہی غانیہ کی منہ دکھائی کری تھی اور پھر بھر بھر کے دعائیں دی تھی۔ عابدہ بیگم نے جیسے وانیہ، ہانیہ اور یمنا کو چودھری ویلا کے بہو ہونے کے حیثیت خاندانی کنگن دیے تھے، غانیہ کو بھی دیے۔ خاندان کے سبھی بڑوں نے اسے سونے کی صورت میں کچھ نہ کچھ منہ دکھائی دی تھی۔ پھر باری آئی ینگ جنریشن کی۔ سب سے پہلے فہد نے اسے احتراماً سلام کر کے اسے گولڈ کے ٹاپس دیے۔ پھر خلیل جلیل جب اس کے سامنے آئے تو دونوں نے اس کے آگے اپنے سر جھکا دیے۔ غانیہ پریشان کے عالم میں شہزاد کو دیکھنے لگی۔ جب عابدہ بیگم نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا، غانیہ بھلے تم عمر میں ان سے چھوٹی ہو مگر شہزاد کے رشتے اور عمر میں ان سب سے بڑا ہے، اسی لیے رتبہ اور رشتہ تمہارا بڑا ہے، اس وجہ سے تم ان لوگوں کے لیے کافی احترام کے قابل ہو، اسی لیے ان کے سر پر ہاتھ رکھو، تم ان کی بھابھی بھی ہو اور ان کے لیے ماں سمان ہو۔ غانیہ نے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا جب دونوں نے غانیہ کو گولڈ کی چین گفٹ کی تھی، مگر جلیل اپنی عادت سے مجبور بول پڑا، بھابھی کا رشتہ اپنی جگہ، مگر آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح بھی ہیں، جیسے شہزاد بھائی مجھے ہر رشتے سے بڑھ کے عزیز ہیں، آپ کا بھی یہ مقام کہ بھابھی کبھی بھی اس بھائی کی ضرورت پڑے تو بندہ حاضر ہے۔ ان دونوں کے بعد باقی سب بھی باری باری غانیہ کی منہ دکھائی کر رہے تھے، مگر غانیہ کے دماغ میں ایک بار پھر ماضی چلنے لگا۔ بھائی یہ چونچلے ہمارے گھر میں نہیں ہوں گے، اپنے گھر والوں کو ناشتہ کا منع کر دینا، سمیر کی ماں نے اس کے سلام کے جواب پہ روکھے پھیکے انداز میں کہا، جب ہال میں موجود سمیر کے بھائی اور اس کے کزنز نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے بھائی کی قسمت ہی اچھی ہے، کافی ہاٹ بیوی ملی ہے انہیں۔ غانیہ کو ان کا یہ جملہ بہت عجیب لگا۔ سمیر کے بھائی کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے، مگر اس کے اوزان جب خطا ہوئے تب اچانک سمیر کا بھائی اٹھ کے اس کے گلے لگ گیا، اس کی کمر کا عجیب انداز میں تھام کے کہا، ویلکم ہوم بھابھی کی لائف۔ ویلکم ہوم بھائی کی لائف میں۔ جب اس نے سمیر کے بھائی کی اس حرکت پر سمیر کو دیکھا تو اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا بلکہ موبائل میں لگا رہا۔ ماضی کی یادوں سے غانیہ روحان کی آواز پر باہر آئی تھی، آپی یہ میری طرف سے۔ ایک خوبصورت سے رنگ روحان نے غانیہ کو دی تھی تو جبران اور اصغر نے بھی کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ جہاں اتنی عزت پہ غانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے، وہیں اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی تھی جو بہت گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جن کی مسکراہٹ یہ بات غانیہ پہ واضح کر دی تھی کہ اس کی زندگی کے بارے میں کیا گیا فیصلہ غانیہ کے لیے آگے کیا مقام رکھتا ہے۔ اس نے سب سامان وانیہ کے حوالے کیا اور اٹھ کے اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ سبھی کو اس بات کی خوشی تھی کہ غانیہ کی اپنی امی سے ناراضگی ختم ہو گئی۔ ولیمے کی شان ہی نرالی تھی۔ پستہ کلر کی میکسی میں غانیہ غضب ڈھا رہی تھی تو بلیک کوٹ پینٹ میں شہزاد قابل تعریف تھا۔ باقی سب لڑکیوں نے جہاں بلیک کوٹ پینٹ ہی پہنا تھا وہیں باقی سب لڑکوں نے جہاں بلیک کوٹ پینٹ ہی پہنا تھا وہیں باقی لڑکیوں نے ایک جیسی ساڑی، بس کلر کا فرق تھا۔ ولیمے سے واپس میں روحان اور اس کی فیملی کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ ہال سے ڈائریکٹ وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ جہاں غانیہ کی امی نے اسے ہزاروں نصیحتیں دی تھی وہیں روحان کی صرف ایک ہی بات تھی، غانیہ آپی، جیسے آپ کو ایک طرفہ محبت کرنے کی سزا ملی ہے ایسی سزا شہزاد بھائی کو مت دینا، کیونکہ شہزاد بھائی وہ ہیرا ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ سبھی ولیمے سے واپسی میں چودھری ویلا پہنچ چکے تھے۔ اف، آج تو بہت تھک گئی میں، ہانیہ نے اپنے پاؤں کو ہیل سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تھک تو میں بھی بہت گیا ہوں، مگر میں تو ابھی 15-20 منٹ میں اپنی تھکن اتار دوں گا۔ ہانیہ جو اپنی ہی دھن میں تھی جلیل کی بات پہ ایک دم چونکی تھی۔ اس کے ارادے سمجھتے ہوئے کہا، جلیل میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، سو جانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہانیہ اپنا پورا جملہ مکمل کرتی جلیل نے اس کی سائیڈ کے
پلو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پہلے تو ہانیہ نے کافی زور لگا کے جلیل کو خود سے دور کرنے کے لیے، مگر جب ناکام رہی تو تھک ہار کے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ ہانیہ کے ہاتھ ڈالتے ہی کس کرتے جلیل کے لب مسکرائے تھے۔ جلیل نے اس کے لب آزاد کر کے خمار لہجے میں کہا، جب نہیں ہٹا سکتی نہ مجھے خود سے دور تو کیوں تھکتی ہو؟ جلیل نے یہ کہہ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لے جا کے لٹایا اور اپنی شرٹ اتار دی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی ہانیہ پر اپنی شدتیں نچھاور کر کے اپنی تکن اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے یہ ساڑی پہن لی، یمنا نے سے جب ساڑی کا پلو کھل کے نہیں دے رہا تھا تو اس نے تقریباً روتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس کی ساڑی کافی ہیوی تھی باقیوں کی بنسبت۔ خلیل جو فریش ہو کے نکلا تھا یمنا کو ساڑی سے الجھتا دیکھا تو کہا، کیا ہوا؟ یہ کھل کے نہیں دے رہی ساڑی، میں تھک گئی ہوں، کمر میں میری ویسے ہی درد ہو رہا ہے یہ ہائی ہیل پہن کے۔ خلیل نے جب اس کے لہجے میں بیزاریت کے ساتھ ساتھ آنسوں کی نمی بھی محسوس کری تو اس تک آیا۔ اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہوا اور غور سے اسے دیکھنے لگا، جو واقعی کافی تھک گئی تھی اور رونے والی ہو رہی تھی۔ اچھا لاؤ میں کھول دوں، خلیل نے بہت آرام سے اس سے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لے کر اپنے ہاتھ ساڑی سے ہٹا لیے۔ خلیل ساڑی کی پنس کھولتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ خلیل نے پن کھولتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج۔ خلیل کے کہنے پر یمنا اور اس کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھی اور جبھی ساڑی کی آخری پن بھی نکل گئی تھی اور ساڑی کا پلو زمین بوس ہو گیا۔ خلیل کی نظریں جب یمنا کے ڈیپ گلے کے ساتھ ساتھ اس کے دودھیا رنگت پر پڑی تو وہ پہلے تو نظریں چرانے لگا، یمنا بھی جھک کے اپنی ساڑی کا پلو اٹھانے لگی۔ ایک بار تو خلیل کی نگاہیں ہٹا لی تھی مگر دوبارہ وہ ایسا نہ کر سکا۔ محبت تھی اس کی، اب یہ نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا مگر اس کی بیوی تھی، اس کا حق تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے جاتے یمنا کا ہاتھ پکڑ کے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا۔ خلیل کی اس حرکت سے یمنا کے ہاتھ سے ساڑی چھوٹ گئی تھی۔ وہ تیزی سے خلیل کے شرٹ لیس سینے سے لگ گئی تھی۔ ایک بار پھر خلیل کی نظریں یمنا کے ڈیپ گلے پر گئیں۔ اس نے یمنا کو خود سے مزید قریب کیا اور اس کے ڈیپ گلے سے ابھرتے اس کے حسن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ خلیل کی اس حرکت سے یمنا نے فوراً خلیل کا کندھا تھاما تھا۔ لب رکھے ہی خلیل نے اس کی باقی ساڑی کو بھی اس کے جسم سے الگ کر کے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ بیڈ پہ لٹا کے اس نے دوبارہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھے، اس کے گال، اس کی آنکھوں کو باری باری چوما، اس کے دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یمنا کے کانپتے لبوں پر جیسے ہی خلیل کی نگاہیں گئی اس نے فوراً اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے۔ یمنا نے اپنی پوری طاقت سے خلیل کی کمر کو تھاما ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد خلیل نے اس کے لب آزاد کیے۔ دونوں کی گہری سانسیں خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ خلیل کی نظریں جب یمنا کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم خلیل جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا مگر یمنا نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، کیا ہوا؟ خلیل نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آتا ہوں ابھی۔ اتنا کہہ کے خلیل نے اپنی شرٹ پہنی اور تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ یمنا جو اس کے ایک دم رکنے کی وجہ سمجھ چکی تھی بنا آواز کیے رونے لگی۔ اف یہ بینڈیج گئی یار۔ بینڈ بج گئی یار، شہزاد نے کوٹ اتار کے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک نظر پورے کمرے میں ڈالی مگر غانیہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ غانیہ چینج کر رہی ہوگی۔ شہزاد نے بھی اپنی شرٹ اتاری کہ جب ہی اسے اپنے پیچھے سے چوڑیوں کی آواز آئی۔ شہزاد نے گردن گھما کے دیکھا تو واش روم کے اندر سے گھبرائی ہوئی غانیہ کھڑی تھی، جس کا صرف چہرہ ہی شہزاد کو دکھا تھا۔ کیا ہوا غانیہ، آپ کو سب خیریت؟ وہ آپ ہیبا یا ہانیہ میں سے کسی کو بلا دیں گے؟ غانیہ کے کہنے پر شہزاد نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ غانیہ، رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت انہیں بلانا نامناسب نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے؟
غانیہ نے جب یہ دیکھا کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور واقعی اس وقت کسی کو بلانا مناسب نہیں ہے تو اس نے جھجکتے ہوئے شہزاد سے کہا، وہ میری میکسی کی زپ اٹک گئی ہے۔ اوہو، شہزاد نے فوراً کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہیلپ کر دوں آپ کی؟ شہزاد کے پوچھنے پر غانیہ نے نروس ہو کے ہاں میں گردن ہلائی۔ غانیہ نے اندر ہو کے شہزاد کو اندر آنے کی اجازت دی اور رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ غانیہ کے بیگ پوری اوپن تھی جسے دیکھ شہزاد ٹھہر سا گیا، مگر اصل اس کے ہاتھ پاؤں جب پھولے جب شہزاد نے یہ دیکھا کہ زپ کہاں اٹکی ہے۔ غانیہ، زپ آپ کے بیک اسٹرپ کے ہیک میں اٹک گئی ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے بیک اسٹرپ کھولنا پڑے گا۔ شہزاد کے بولنے پر غانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آگے ہاتھ رکھے ہاں میں گردن ہلائی۔ بیک اسٹرپ کھولتے ہوئے شہزاد کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو غانیہ کو اپنی کمر پہ محسوس ہوئی تھی۔ شہزاد کی تقریباً ساری انگلیاں اس کی اوپن کمر سے ٹچ ہوئی تھی، جس کی ٹچ ہوتے ہی جہاں شہزاد کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی وہیں غانیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ بیک اسٹرپ جیسے ہی کھلا، غانیہ کی کھلی کمر دیکھ کر شہزاد کا دل کیا فوراً وہاں اپنے لب رکھ دے، مگر فی الحال اس نے اپنی خواہش کا گلا دبایا اور فوراً واش روم سے باہر نکلا۔ واش روم سے نکلتے ہی اس نے ایک ایک لمبی سانس لی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا، جو تیری خاطر تڑپے پہلے سے ہی کیا اسے تڑپانا او ظالماں۔ اتنا کہہ کے شہزاد نے اپنے ہاتھ کی اس انگلیوں کو چوم لیا جو غانیہ کے کمر سے ٹچ ہوئی تھی۔ غانیہ چینج کر کے باہر نکلی تو شہزاد بیڈ پہ ہی لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غانیہ نے اپنا تکیہ اٹھایا اور جیسے ہی صوفے کی طرف بڑھنے لگی، شہزاد نے لیٹے لیٹے ہی کہا، میاں بیوی نہ سہی دوست تو بن سکتے ہیں، اور دوستی میں بھروسہ کبھی توڑا نہیں جاتا۔ اتنا بول کے شہزاد کروٹ لے کر سائڈ میں ہوا اور درمیان میں تکیہ رکھ کے غانیہ کو دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ غانیہ نے بھی زیادہ بحث نہیں کی اور خاموشی سے بیڈ کی اس طرف آ کے لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر اپنے چہرے پر کچھ چبھن محسوس کر کے شہزاد کی آنکھ کھلی تو وہ کوئی چیز نہیں، غانیہ کے بال تھے۔ مطلب وہ خود شہزاد کے قریب آئی تھی۔ اس کا سر شہزاد کے سینے پر تھا اور بیچارہ درمیان میں پڑا تکیہ غانیہ کی کمر کے نیچے تھا۔ غانیہ، غانیہ! 2 دفعہ شہزاد نے کافی دھیرے سے اس کے پکارا، مگر وہ تھی کہ بہت گہری نیند میں تھی۔ شہزاد نے بہت آرام سے اس پر جھک کے اس کے کمر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور اسے سیدھا کر کے اس کا سر اس تکیے پر رکھا۔ غانیہ ہلکا سا کسمسائی، مگر پھر فوراً ہی دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ شہزاد نے اس پہ جھک کے اس کے چہرے پر آئے سارے بال سائڈ پر کیے، اچھے سے اسے کمفرٹر اڑایا۔ 2 منٹ اس کے چہرے کو تکنے کے بعد اس نے جھک کے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کے شہزاد کا دل اور بھی بہت سی گستاخیاں کرنے پہ اکسانے لگا، مگر وہ جو بھی اس کے ساتھ اپنے حقوق کی صورت میں کرنا چاہتا تھا اب اس کی رضامندی سے کرنے کا خواہش مند تھا۔ خاموشی سے اپنا تکیہ اس کے تکیے کے ساتھ ملایا اور اسے دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ دور جاتا رہا، پاس آتا رہا، خواہ مخواہ بے وجہ خواب بنتا رہا، تو نے جو نہ کہا میں نے وہ سنتا رہا۔ خلیل کے دل نے آج دل سے یمنا کو چھونے کی خواہش کری تھی اور اس نے اپنے دل کی خواہش پوری بھی کی، مگر کہتے ہیں نا، یہ دل جہاں انسان کی راحت کا اس کی خواہش کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہیں ہر غم، ہر زخم، ہر دکھ کے سجا کے رکھنے کا بھی خوب جانتا ہے۔ خلیل کی پہلی اور آخری محبت ہی یمنا تھی، بھلے اس نے اس کی مرضی کے خلاف اس سے نکاح کرا تھا، اس کی ہر ضد، ہر بدتمیزی، ہر جائز ناجائز بات مانی تھی صرف اپنی محبت کی خاطر، مگر اتنے سالوں کے بعد جو محبت کے بدلے یمنا نے اسے جس انعام سے نوازا تھا، اتنی جلدی وہ یمنا کے دیے گئے انعام سے مکر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر لان میں گزارنے کے بعد وہ جب دوبارہ اپنے کمرے میں گیا تو یمنا تہجد پڑھ رہی تھی۔ خلیل بیڈ پر لیٹنے کے بعد بہت غور سے اس کی ساری نماز دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ سکون سے نماز پڑھ رہی تھی وہیں اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی دعا مانگنے کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ خلیل بھی جب تک جاگتا رہا جب تک اس کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ یمنا نے نماز پڑھ کے خلیل کے برابر میں سے خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب خلیل نے بہت آرام سے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ جگہ پہ لیٹو اپنی۔
میری جگہ آپ کے دل میں تھی جو میں نے کھو دی۔ جب آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے کمرے میں میری جگہ کوئی بھی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے یمنا، خلیل نے اسے وضاحت دیتی چاہی۔ جب یمنا نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، جس بیوی کا شوہر اسے ادھورا چھوڑ دے اس کے لیے اس سے بڑی توہین نہیں۔ مگر یقین جانے خلیل، میں وضو میں کھڑی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنی زندگی سے نہ صرف ذلیل کر کے نکال دیتا بلکہ زمانے بھر میں مجھے بدنام کر دیتا۔ مگر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں دل سے کہ اپنے میرے ساتھ یہ سب نہیں کرا۔ گناہ تو مجھ سے ہوا ہے، اس کی سزا بھی مجھے مل رہی ہے۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یمنا، میں پرانے باتیں بھول چکا ہوں۔ خلیل نے ہلکا سا جواز پیش کیا۔ مگر آپ کے دل میں یمنا بھی تو نہیں ہے، اس لیے پہلے جیسے جذبات اور محبت بھی تو نہیں۔ اگر ہے بھی ذرا سی تو وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنی محبت کے لیے نہیں۔ میں اب جب بھی آپ کے برابر میں آپ کے دل کے پاس آپ کے سینے سے لگ کے تب ہی سوؤں گی جب خلیل نوید مجھ سے پہلے جیسی محبت کرے گا، اپنا حق مجھ سے پورے حق سے لے گا، مجھے اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے گا جہاں وہ تھی۔ بھلے مجھے ان سب چیزوں کا انتظار ساری زندگی کرنا پڑے۔ اتنا کہہ کے یمنا خاموشی سے صوفے پر جا کے لیٹ گئی تو دوبارہ خلیل نے بھی اسے آواز نہیں دی۔ بے آواز یمنا رو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت کے علاوہ کوئی ملاوٹ نہیں۔ بے شک میرا رب دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج غانے کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں ہیلپ کروا دیتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ چودھری ولا والوں کے اصول کہ گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی کے لیے نوکر کی فوج تھی، مگر کچن کا کھانا بنانا اور اپنے شوہروں کے سارے کام، بھلے وہ کپڑے ہی استری کرنا کیوں نہ ہو، بیوی کے ذمے تھا۔ کلثوم بیگم کے ساتھ ساتھ اسی سدرا بیگم اور شاہدہ بیگم سے بھی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ وانیہ، ہانیہ، یمنا سے بھی وہ گل مل گئی تھی۔ خلیل، فہد اور جلیل کی کمپنی بھی وہ کافی انجوائے کرتی تھی، مگر جہاں شہزاد نے گھر میں قدم رکھا وہیں غانیہ اپنے قول میں سمٹ گئی۔ ابھی تک اس نے شہزاد کا کوئی بھی کام خود کرنا شروع نہیں کیا تھا اور شہزاد نے اس کا شکوہ غانیہ سے کرا بھی نہیں تھا، مگر کلثوم بیگم یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ اسی بارے میں بات کرنے کا وہ آج غانیہ کے روم میں آئی تھی شہزاد کے جانے کے بعد۔ دروازے کی نوک پر بیڈ شیٹ صحیح کرتی غانیہ نے جب پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو کلثوم بیگم مسکرائے کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ارے آنٹی، آپ آئے نا، بس فری تھی تو سوچا باتیں کر لوں تم سے۔ ویسے مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے ماما بولو گی۔ کلثوم بیگم کی بات پر غانیہ ہلکا سا مسکرائی اور کہا، اوکے ماما۔ غانیہ کے بولنے پر کلثوم بیگم مسکرائی اور کہا، میں جانتی ہوں غانیہ، جس طرح شہزاد نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تم اس سے نہ صرف ناراض ہو، شاید اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ ایسی بات نہیں ہے ماما۔ طریقہ بے شک اس کا غلط تھا غانیہ، مگر حقیقت میں نے اس کا تڑپنا دیکھا تھا۔ جب پہلی دفعہ تم نے اسے انکار کیا تھا، پورا دن وہ گمسم رہتا تھا، نہ کہیں آنے کا ہوش نہ جانے کا۔ اپنے آپ کو ایک چپ لگا لی تھی اس نے۔ بہت مشکل سے میں نے اور جلیل اس سے زندگی کی طرف لائے تھے اور وہ سنبھل بھی گیا تھا۔ آگے بھی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتا اگر تمہیں دوبارہ تنہا نہیں دیکھتا۔ غانیہ، ہر انسان کو زندگی ایک موقع ضرور دیتی ہے، بس یہ ہم انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے گنوا دے یا اس موقع سے اپنی زندگی سنوار لے۔ بھلے بند کمرے میں ہی صحیح، مگر باہر والوں کے سامنے تم اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتی کہ شہزاد تمہارا شوہر ہے، اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اس کے کھانے پینے، کپڑوں کا، اس کے سامان کا دھیان، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ تم سے کبھی شکوہ نہیں کرے گا کسی بھی چیز کا، مگر میں تو ماں ہوں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ آفس سے آتا ہے اور چپ چاپ رہتا ہے، بس اسی لیے تم سے اپنے دل کی بات کہنے چلی آئی۔ برا نہ صحیح مگر تھوڑا بہت ہی تم شہزاد کی طرف سے اگر اپنی ذمہ داری سنبھال لو تو شاید وہ بھی
تھکا ہارا جب کام سے آئے تو اس کے چہرے پر بھی سب کی طرح مسکراہٹ ہو، اسے بھی یہ احساس رہے کہ کوئی اس کا بھی ویٹ کر رہا ہے۔ شہزاد تم سے بہت محبت کرتا ہے غانیہ، اور سب سے بڑی بات کہ وہ تمہاری عزت کرنا اور کروانا اچھے سے جانتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی تو عزت تمہاری طرف سے وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے۔ کلثوم بول کے چپ ہو گئی تو غانیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اگر میری باتیں تمہیں بری لگی ہو تو بیٹا میں معافی۔ اس سے پہلے کلثوم بیگم اپنا جملہ مکمل کرتی غانیہ فوراً ان کے گلے لگ گئی اور کہا، ایسا مت کہیں ماما، آپ نے جو مجھے سمجھایا ہے میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہفتے کا دن تھا، ویکینڈ پہ اکثر چودھری ولا کے مرد آفس سے جلدی آ جاتے تھے۔ آج بھی شہزاد جلدی آ گیا تھا، کمرے میں آ کے دھڑم سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو غانیہ اسے کمرے میں دکھائی نہیں دی، ورنہ اکثر اوقات وہ شہزاد کے آفس کی واپسی کے ٹائم پر سو رہی ہوتی تھی کہ پھر جان بوجھ کے سوتی بن جاتی تھی۔ شہزاد کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کے دیکھا تو غانیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ شہزاد نے ایک بار گھور کے غانیہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کی ٹرے کو دیکھا تھا، یا کنفرم کرنا چاہا کہ سچ میں غانیہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے ہے۔ غانیہ نے اس کے دیکھتے ہی سلام کیا، جس کا جواب شہزاد نے بہت شاکنگ انداز میں دیا۔ غانیہ نے بیڈ سے سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آ جائیں، چائے پی کے پھر فریش ہو جائیں، آپ کے کپڑے میں نے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ غانیہ یہ بول کے چائے بنانے لگی تو دوسری طرف شہزاد نے اپنے آپ کو ہلکے سی چٹکی نوچی، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر واقعی وہ حقیقت میں اس کے لیے چائے بنا کے لائی تھی۔ شہزاد خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ چائے کے ساتھ ساتھ غانیہ سینڈوچ بھی لائی تھی، جو آج خاص اس نے شہزاد کے لیے بنائے تھے۔ شہزاد کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیتے ہوئے غانیہ نے فرینڈلی کہا، روحان کہتا ہے آپ چائے بہت کم بناتی ہو، مگر جب بھی بناتی ہو بہت اچھی بناتی ہو، تھکن اتر جاتی ہے۔ غانیہ کی بات پر شہزاد نے اسے دیکھتے ہوئے چائے کا کپ منہ کو لگایا اور ایک گھونٹ پیتے ہی اس کا دماغ ایک دم کھلا، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے غانیہ سے کہا، آپ واقعی چائے بہت اچھی بناتی ہے غانیہ، شکریہ۔ غانیہ نے مسکرا کے اسے پلٹ کے کہا تو شہزاد کو خوشگوار حیرانگی ہوئی تھی۔ آج غانیہ کا ہر انداز، ہر روپ بدلا ہوا تھا۔ یہ چائے آج ہی ملی ہے مجھے غریب پہ رحم کھا کے، یا روز اس کی شان میں قصیدے پڑھنے کو ملے گی ہمیں۔ شہزاد کی بات پر غانیہ ایک بار مسکرائی اور کہا، آپ نے ہی کہا تھا ہم میاں بیوی بعد میں ہیں، پہلے اچھے دوست تھے، تو بس یہ اسی دوستی کو آگے بڑھانے کی شروعات ہے۔ غانیہ کی بات سن کے شہزاد کے لبوں پر جو مسکراہٹ آئی تھی، اس نے غانیہ کو بھی شہزاد کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روز کا معمول بن گیا تھا کہ اب غانیہ کا شہزاد کے چھوٹے سے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا۔ شہزاد بھی اب اپنے ہر کام کے لیے اپنی ماں کو نہیں غانیہ کو آواز دیتا تھا۔ شہزاد سے اب غانیہ کافی فرینک ہو گئی تھی، جو گھر میں سب نے نوٹ کیا تھا۔ آج بھی ہفتہ تھا جب جلدی ہی گھر آ گئے تھے۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کے جلیل نے نیا شوشہ چھوڑا تھا کہ سی ویو جانے کا۔ فہد نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اسے، کیونکہ غانیہ کو فہد کی ایک دوست کے بیٹے کی حقیقے میں جانا تھا۔ خلیل کی بھی جلیل کو کافی منتیں کرنی پڑی تھی، جب جا کے وہ راضی ہوا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، موسم دیکھ رہا ہے، بارش سر پہ کھڑی ہے۔ جلیل کی بات پہ شہزاد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ارے یار شہزاد بھائی، اب آپ خلیل کی طرح نخرے مت دکھائے۔ خلیل کی طرح نخرے دکھانے مت بیٹھ جانا، ایک تو اتنی مشکل سے دادو سے اجازت لی ہے بائیک پہ جانے کی۔ خلیل کا منایا، وہاں سے فیصل بھائی کو منایا، اب ٹھیک ہے نہیں جا رہے، آج کے بعد مجھے بھی کوئی چلنے کا نہیں بولے گا کہیں بھی۔ جلیل سڑا ہوا منہ بنا کے جانے لگا جب غانیہ بول پڑی، ہم چل رہے ہیں جلیل، ویسے بھی میں نے ابھی تک سی ویو نہیں دیکھا۔ ہائے صدقے میری بھابھی، جگ جگ جیو،
सदा सुहागन रहो। जलील ने गाने की बात पर खुश होके बूढ़ों की तरह इसे ढेरों दुआएं दे डाली। तो दूसरी तरफ गाने के जाने पे रजामंदी देने पे शहजाद के लब भी खुल के मुस्कुराए थे। इस मौसम में जाना वो भी चाहता था गाने के साथ, मगर वो ज़बरदस्ती गाने के साथ करना नहीं चाह रहा था। हाँ तो शहजाद भाई, अब मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप घर पे आराम करें, अपनी भाभी को मैं ले जाऊँगा। जलील ने जानबूझ के शहजाद को तपाने के लिए यह बात कही। मेरी बीवी को घुमाने की जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से उठा सकता हूँ, लिहाजा तुझे ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं। वाह भाई, मेरे भाभी के फर्माबरदार शोहर। जलील के बोलने पर वो तीनों हंस पड़े। मगर जाइएगे सब अपनी अपनी बाइक पे। गाड़ी ले जाना रिस्की होगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर बहुत ख्वारी होगी बड़ी गाड़ी के साथ। हाँ ठीक है, मेरी तो बाइक बाहर है, मैं शमशेर को बोल के आपकी और खलील की बाइक निकलवा देता हूँ, और फैसल भाई को भी कॉल कर देता हूँ। जलील के जाने के बाद गानिया खुशी खुशी अपना बुर्का निकालने लगी। जिस हुलिया में वो थी, इसे हुलिये में तैयार होने के लगी। शहजाद ने इसकी खुशी को देखते हुए इसके करीब आके कहा, समंदर जाने पर इतनी खुश हो रही हो आप, या फिर मेरे साथ बाइक पे जाने की खुशी है ये? गानिया जो अपनी ही धुन में अबाया पहन रही थी, शहजाद की बात पर मुस्कुरा के पलटी और कहा, दोनों ही खुशी है मुझे, समंदर देखने की भी और तुम्हारे साथ एक बार फिर बाइक पर बैठने की। कान्या ये बोल के दोबारा अपने काम में लग गई थी, मगर शहजाद काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कान्या का अब से तुम तक का फैसला तय करने पर। मगर शहजाद काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कान्या का आप से तुम तक का फासला तय करने पर। चलें? हाँ बस आप चलें, मैं चादर लेकर आती हूँ। यमुना के कहने पर खलील ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर निकल गया। यमुना चादर पहन कर जैसे ही बाहर निकलने लगी, इसे नंबर पे एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। यमुना कॉल कट करके जैसे ही दोबारा कमरे से बाहर जाने लगी, तब दोबारा इसी नंबर से कॉल आने लगी। यमुना ने जल्दबाजी में फ़ौरन कॉल रिसीव की। हेलो जी, कौन? यमुना ने चादर संभालते हुए कहा। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गई। फ़ोन के इस पार से नोमान की आवाज़ सुनते ही यमुना के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? बेगैरत ढीठ इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने मना किया था ना, मुझे कॉल मत करना, दोबारा मुझे कोई वास्ता नहीं रखना तुमसे, कोई भी। यमुना एकदम फट पड़ी थी। अरे अरे रिलैक्स मेरी जान, नोमान ने आगे से काफ़ी बेगैरती वाली हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हारा शौहर क्या होश में आया? तुम तो मुझे अपनी मोहब्बत को भूल गई जानम, मगर भूलो मत, मैं तुम्हें किसी हाल में भी छोड़ूंगा नहीं। और इस बार तो कोमा से वापस आ गया, मगर अब की बार खबर से निकलना नामुमकिन होगा इसके लिए जिसे तुम अपना शौहर बोलती हो। बकवास बंद करो अपनी। सुना तुमने? घटिया इंसान, मेरे शौहर की तरफ तुमने आँख उठा के भी देखा तो जान से मार दूंगी। मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, जो तुम्हारी घटिया बातों में आ गई और इतना बड़ा गुनाह कर बैठी। इस शख्स को धोखा दे बैठी जो मुझसे दीवानों की तरह इश्क नहीं मोहब्बत करता है। मुझे तुमसे नफ़रत है नोमान, समझ आई तुम्हें? इतनी नफ़रत तुम सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ अपने शौहर से, अपने खलील से मोहब्बत करती हूँ। कान खोल के सुन लो नोमान, अब अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया तो तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम्हारी सोच से भी बदतर होगा। इतना कह के यमुना ने फ़ौरन कॉल कट की और लंबी लंबी सांस लेने लगी। जब अचानक पीछे से इसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो वो चौंक के पलटी। अरे क्या हुआ, डर क्यों गई? खलील ने इसे जांचती निगाहों से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, चले देर हो रही है। यमुना ने माथे पर आया पसीना साफ किया और मोबाइल बेड पर फेंकते हुए बाहर निकल गई। खलील ने एक नज़र मोबाइल को देखा और लंबी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। देखा, मना कर रहा था ना कि नहीं जाते, मगर तू सुनता कहाँ है? इतनी तेज़ बारिश हो गई है, अभी पहुँचे भी नहीं है सी व्यू। शहजाद ने अपनी बाइक दरख्त के नीचे रोकते हुए जलील से कहा, जिसका खुद इतनी तेज़ बारिश में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। फैसल और हेबा तो हल्की बारिश शुरू होते ही घर को वापस मुड़ गए थे। खलील ने भी जलील को अच्छा खासा डांटा, क्योंकि हानिया, कानिया, यमुना तीनों
सर्दी से कांप रही थी। अब एक काम करते हैं, सीधा घर को निकलते हैं, कोई किसी का भी रास्ते में रुक के वेट नहीं करेगा, ठीक है? शहजाद के कहने पर सबने हाँ में गर्दन हिलाई और वो तीनों अपनी अपनी बाइक पर घर की तरफ निकल गए। बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी। जब शहजाद को लगा इसके पीछे बैठी इसकी बीवी कांप रही है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? बाइक चलाते हुए शहजाद को लगा कि वो कांप रही है। तेज़ बारिश की वजह से वो कांप रही थी। बाकी सब तो आगे निकल गए थे, बस शहजाद थोड़ा पीछे था। अपने कंधे पर रखे इसके हाथ को कपकपाहट महसूस करके शहजाद को लगा वो कांप रही है। ठंड लग रही है? शहजाद ने हल्के से गर्दन घुमा के इससे पूछा। वो जो शहजाद की शर्ट को पीछे से मजबूती से थामी हुई थी, शहजाद के पूछने पर हल्की सी हाँ में गर्दन हिला गई। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ठंड शहजाद को भी लग रही थी, मगर इसे अपने पीछे बैठी अपनी बीवी की फिक्र थी। न जाने शहजाद के दिल में क्या समाए। पहले इसने उल्टे हाथ से अपनी बाइक संभाली और अपना सीधा हाथ पीछे ले जाके इसका चूड़ियों से भरा सीधा हाथ थाम के अपने पेट पर रखा। शहजाद के इस अमल से वो मुकम्मल तौर पे इसकी पुश्त से लग गई थी। शहजाद ने यह अमल दोबारा दोहराया और अब इसके दोनों चूड़ियों से लबरेज हाथ इसके पीठ पे थे, इसके पेट पे थे और वो मुकम्मल तौर पे शहजाद की पुश्त से चिपक गई थी। शहजाद जो समझ रहा था वो शहजाद की इस हरकत से नाराज़ होकर दूर हो जाएगी, मगर शहजाद को हैरत का झटका तब लगा जब इसने और शहजाद के करीब होके अपने सर शहजाद की पुश्त से लगा लिया था। यमुना, ठीक से बैठो। हाँ मैं ठीक हूँ, बस बहुत ठंड लग रही है, यमुना ने झुक के सर के साथ जवाब दिया। बारिश अब भी ज़ोरों शोर से जारी थी। खलील बाइक पहले तेज़ चला रहा था, मगर एहतियात से चला रहा था। मुझे पकड़ लो आगे से, करीब हो जाओ मेरे, फिर नहीं लगेगी ठंड। खलील के कहने पर यमुना ने बारिश में भी इसके आधे चेहरे को निगाह उठा के देखा। नहीं मैं ठीक हूँ। खलील इसकी झिझक समझ चुका था। यमुना के एक बार के बोलने पे खलील ने दोबारा इसे नहीं बोला, मगर ठंड काफ़ी हो रही थी। खलील को पता था यमुना को ठंड बर्दाश्त नहीं है, इसी वजह से इसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। जलील, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ सुन हो रहे हैं, हानिया ने कांपते आवाज़ से कहा। बस मेरी जान, 15 मिनट का रास्ता रह गया है, पहुंचने वाले हैं हम। एक काम करो, अपने दोनों हाथ मेरे कुर्ते के साइड की जेबों में डाल के मेरे करीब हो जाओ। हानिया ने जलील की भीगी हुई कमीज़ की जेबों में अपने हाथ डाले और इसके कमर से बिल्कुल चिपक गई। जानी, ऐसे मत चिपको, अरमान जाग रहे हैं मेरे इस बारिश में भी। जलील ना करे प्लीज़, जल्दी घर चलें। हानिया की आवाज़ पर जलील ने अपनी बाइक की और स्पीड बढ़ा दी। जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचे। कौन पहले पहुंचा कौन नहीं ये किसी को नहीं पता चला। वो तो शुक्र है कि चौधरी विला अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई जाग नहीं रहा था। गानिया जाएं आप चेंज कर ले पहले फटाफट। शहजाद ने कमरे में आते ही कांपती हुई गानिया से कहा। गानिया बिना अपने कपड़े लिए वॉशरूम घुस गई। शहजाद ने अलमारी खोल के इसके कपड़े देखे, फिर नाइट सूट में से ट्राउज़र और शॉर्ट इसके लिए निकाल ली। ये देखे बिना कि इस शर्ट का गला बहुत डीप है। वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा नॉक करके इसने गानिया को कपड़े दिए। शहजाद, दरवाजे पर डाल दे, मैं ले लूँगी। गाने की आवाज़ पर शहजाद ने वॉशरूम के दरवाजे पर कपड़े डाल दिए। गानिया चेंज करके आई तो शहजाद वॉशरूम घुस गया। वो फ्रेश होके बाहर निकला। गानिया अपने लंबे बाल सुलझाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। बालों में ब्रश हो नहीं रहा था। आप बैठे, मैं करता हूँ। शहजाद के कहने पर गानिया ने कहा। नहीं रहने दें, अभी बहुत गीले हैं बाल, मैं इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी। चाय बना के लाती हूँ। इतना बोल के गानिया दुपट्टा ओढ़ के जाने के लिए खड़ी हुई, तब शहजाद ने इसका हाथ पकड़ के कहा। पागल हैं, इस हुलिये में जाएंगी, किसी ने देख लिया ना, शामत आ जाएगी। मैं कॉफ़ी का बोल दिया है, इस टाइम 1-2 मुलाजिम होती है किचन में। शहजाद के बोलने पर गानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई, अपना दुपट्टा उतारा और तेज़ी से बेड पर चढ़कर कंफर्टर में घुस गई। गानिया की तेज़ी पर शहजाद मुस्कुराए बिना ना रह सका।
یمنا نے کمرے میں آ کے جیسے ہی اپنی چادر اتاری، اس کے پیچھے آتا خلیل نگاہیں جھکانا بھول گیا۔ ڈارک یلو کلر میں بھی اس کا جسم اندر سے جھلک رہا تھا۔ یمنا پوری ہل رہی تھی۔ اس نے خلیل سے کہا، میرے کپڑے دے دیں گے آپ؟ میں جا رہی ہوں واش روم میں، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ہاں جاؤ، میں دے دوں گا۔ یمنا کی آواز پر اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ یمنا نے دروازہ بجا کے کپڑے مانگے۔ خلیل جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کپڑے دینے لگا، اس کی نگاہ اس کے جسم پر پڑی۔ خلیل کے دل کی سپیڈ اور زور شور سے چلنے لگی۔ یمنا کانپتی ہوئی واش روم سے نکلی اور خلیل کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہا، اوف آج بہت ٹھنڈ ہے، چائے جلدی سے فریش ہو جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو۔ اتنا کہہ کر یمنا نے کچن میں کال کر کے 2 کافی کا کہا اور جلدی سے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ خلیل فریش ہو کے نکلا تو وہ سلام پھیر رہی تھی۔ خلیل تولیہ سے اپنے بال رگڑتے ہوئے مسلسل دعا مانگتی یمنا کو دیکھ رہا تھا، جب دروازہ نوک ہوا اور ان کی کافی آ گئی۔ یمنا دعا مانگ کے اٹھی اور فوراً کافی کی طرف لپکی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ تھام کے وہ جا کے صوفے پر بیٹھ کے کافی پینے لگی۔ خلیل مسلسل اسے گھورتے ہوئے کافی پی رہا تھا۔ یہ آج کیوں گھور رہے ہیں اتنا؟ یمنا نے کافی پیتے ہوئے دل میں کہا۔ یمنا نے کافی کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، اٹھ کے الماری سے ایک اور کمفرٹر نکالنے لگی۔ کمفرٹر لے کر صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی جب خلیل نے اس سے کہا، یمنا مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، سکون چاہیے مجھے، میرے پاس لیٹ جاؤ آج۔ اتنا کہہ کر خلیل نے اپنا ہاتھ یمنا کی طرف بڑھا دیا۔ خلیل کے لہجے میں آج یمنا کو نمی سی محسوس ہوئی۔ اس نے بنا دیر کیے خلیل کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خلیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یمنا تیزی سے اس کے اوپر آ گری۔ خلیل نے فوراً پوزیشن بدلی اور یمنا کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ خلیل کی اس عمل سے یمنا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کافی پی کے غانیہ اور شہزاد دونوں ہی بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹ چکے تھے۔ دونوں کے چہرے آج ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ غانیہ نے ہونٹ ہلکے ہلکے سردی کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ آپ کو تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے غانیہ۔ اتنی نہیں، اسلام آباد میں اس سے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بس وہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ غانیہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ شہزاد کی نگاہیں بھٹک بھٹک کے اس کے ڈیپ گلے پر جا رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر غانیہ مسلسل شہزاد کی نگاہیں چرا رہی تھی۔ شہزاد؟ غانیہ نے شہزاد کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے اسے آواز دی۔ جی؟ مجھے ایک کمفرٹر اور لا دیں الماری میں سے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ غانیہ کے بولنے پر شہزاد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بہت ہمت جمع کر کے کہا، کمفرٹر سے لاکھ گنا بہتر ہے، ایسی جگہ ہے جس سے لگ کے آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ کیا؟ جلدی بتائیں، غانیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ غانیہ کے پوچھتے ہی شہزاد نے اپنے کمفرٹر سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور اپنے ایک ہاتھ کھول دیا۔ آ جائیں یہاں، میرے سینے سے لگ جائیں، ٹھنڈ نہیں لگے گی، شہزاد نے بہت مان سے غانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ غانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آج غانیہ کو ایک امید، ایک محبت کا جہاں دکھا۔ اس نے سمیر کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے محبت نہیں دیکھی تھی، نہ عزت دیکھی تھی، ہمیشہ اس لیے کہ اسے لے کر ایک بیزاریت ہی محسوس کی۔ شہزاد نے جب یہ دیکھا کہ غانیہ اسے مسلسل صرف دیکھ ہی جا رہی تھی، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی، تو وہ اپنا ہاتھ فولڈ کرنے لگا مگر تبھی غانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے روکا اور دھیرے سے گھستی ہوئی اس کے ہاتھ پہ اپنا سر رکھ کر اس سے مزید قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا، اس کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ شہزاد کی آنکھوں میں آج خوشی کی لہر، ہلکی سی نمی تھی۔ اس نے تو غانیہ کو خالی سینے سے لگنے کو کہا تھا مگر اس نے اپنا آپ شہزاد سے لگا لیا۔ شہزاد نے اس کے کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے اور اپنے سے قریب کیا اور اب غانیہ کا چہرہ شہزاد کی گردن میں چھپا تھا۔ اپنی ایک ٹانگ سے شہزاد نے اس کی دونوں ٹانگوں کو کور کی اور اسے مزید اپنے سے لگا لیا۔ ایک سکون سا شہزاد کے سینے میں اترا تھا۔ شہزاد نے ایک ہاتھ سے بہت مان سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تو غانیہ کو بھی سکون سا ملا۔ شہزاد نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے اور کمفرٹر اپنے اور اس کے اوپر صحیح سے اوڑھا اور آنکھیں موند گیا۔ خلیل کے سر رکھتے ہی یمنا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی۔
مگر اصل اسے جھٹکا تب لگا جب خلیل نے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھے، پھر قمیض کے اندر سے اس کے پیٹ پہ اپنے ہاتھ پھیرے۔ یمنا نے ہلکی سی مزاحمت کرنی خلیل کو اپنے سینے سے ہٹانے کی، مگر ناکام رہی۔ خلیل اس پہ پوری طرح سے جھکا تھا۔ سب سے پہلے اس کے سر اس کے دوپٹے سے آزاد کیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ سائیڈ کا لیمپ آف کر کے پہلے اپنی شرٹ اتاری، پھر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ خلیل بنا جھجک کے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ لبوں پہ جھکتے ہی اس نے یمنا کی شرٹ کو اس سے جدا کیا اور مکمل طور پہ اس کے جسم پر قابض ہو گیا۔ آج یمنا کو اس کے پیار میں شدت، جنون، عزت، محبت سب محسوس ہوا۔ کبھی اس کے چہرے جو چومتا، کبھی اس کے ہونٹ، کبھی اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا۔ یمنا گہری سانسیں کے ساتھ خلیل کی ساری گستاخیاں برداشت کر رہی تھی۔ خلیل نے 2 منٹ بعد اپنا چہرہ اٹھا کے یمنا کو دیکھا، جہاں گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ خلیل نے اس کے ماتھے پر بہت مان سے اپنے لب رکھے اور اس کی جان ایک کر گیا۔ آج اس نے یمنا کو نہ صرف اس کا حق دیا بلکہ اپنا حق لے لیا۔ تکلیف کی وجہ سے یمنا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے خلیل کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ خلیل نے اپنی اور اس کی جان ایک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو اپنے لب سے چنا اور دھیرے سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے دل پہ دوبارہ اپنی محبت کو بٹھایا ہے یمنا، اب موت ہی ہماری جدائی کا سبب ہونی چاہیے اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر یمنا کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ صبح کی کرنیں پوری شان کے ساتھ خلیل اور یمنا کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ خلیل نے فوراً اپنا رخ بدلا تو اس کا سر یمنا کے سر سے ہلکا سا مس ہوا، جو بے خبر اس کے سینے سے لگ کے سو رہی تھی۔ خلیل نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کو پوری طرح کھول کے خود سے لگی یمنا کو دیکھا۔ ایک گہری مسکراہٹ خلیل کے لبوں پر آئی تھی۔ کل سی ویو جانے سے پہلے وہ یمنا کی فون کال کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے ذلیل کرنے کی۔ اپنے بھائی سے مار کھانے کے بعد بھی اس نے خلیل کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلسل اسے معافی مانگتی رہی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنے حسن کی شان میں قصیدے سننے کا، مگر خلیل نے نہ صرف وہ حق اس سے لے لیا بلکہ اسے ادھورا بھی چھوڑا۔ پھر بھی وہ خلیل سے نہ تو ناراض ہوئی، نہ ہی اس نے اس سے کوئی اور شکوہ کیا۔ خلیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید وہ نہ تو یمنا سے دور رہے گا نہ اس سے ناراض ہوگا۔ خلیل نے دھیرے سے یمنا کا سر اپنے سر سے الگ کیا اور جیسے ہی اسے دور سے تکیے پہ لٹایا، یمنا کی نیند میں خلل پڑا اور وہ رخ موڑ کے لیٹ گئی۔ ایسے لیٹنے سے اس کی کمر پوری اوپن ہو گئی تھی، جو ہلکی سی چادر کے رحم و کرم پہ تھی۔ خلیل کا دل ایک بار پھر بے ایمان ہونے لگا۔ اس نے یمنا کی کمر پر جا بجا اپنے لب رکھنا شروع کر دیا۔ کمر پہ ہلکی ہلکی چبھن محسوس کر کے یمنا نے اپنی نیند سے بھرپور آنکھیں کھولنی چاہی، جو بہت مشکلوں سے وہ کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمجھ میں آیا کہ وہ چبھن کا احساس کچھ اور نہیں بلکہ خلیل کے لب کے اوپر موجود ان کی مونچھوں کی چبھن ہے۔ خلیل نے اسے پیٹ سے تھام کے خود سے اور لگایا، اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے کہ اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ کل رات خلیل نے جس طرح اسے مکمل کرا تھا، یمنا کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ یمنا نے جب خلیل کو ایک بار پھر اپنے آپ پہ حاوی ہوتے دیکھا تو بے بسی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو نو کا ہندسہ عبور کرنے والی تھی۔ یمنا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خلیل کو کیسے روکے، تبھی اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی۔ یمنا نے ہاتھ بڑھا کے اپنے موبائل اٹھایا اور خلیل کے نمبر ڈائل کر کے موبائل الٹا کر کے رکھ دیا۔ خلیل نے موبائل بجنے پر کوئی خاص رسپانس نہیں دیا اور موبائل بج کے بند ہو گیا۔ یمنا نے دوبارہ کال ملائی مگر پھر بھی خلیل اپنے کام میں لگا رہا۔ جب یمنا نے بہت ہمت کر کے کہا، خلیل فون بج رہا ہے آپ کا، جسارت کرتے خلیل کے لب یمنا کے بات پر پل بھر کے لیے ٹھہر سے گئے، مگر اس نے دوبارہ یمنا کو خود سے لگاتے ہوئے کہا، تم سے لگ کے تو لیٹا ہوں، جو بولنا ہے ڈائریکٹ بول دو، کال کیوں کر رہی ہو؟ خلیل کی بات سن کے یمنا نے گردن گھما کے صدمے سے اسے دیکھا۔ جب خلیل نے فٹافٹ اس کے دونوں گالوں کو شدت سے چومتے ہوئے کہا،
تمہارے نمبر پر اسپیشل ٹون ہے جانی۔ اتنا کہہ کر خلیل نے اس پہ ایک دم جھکتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، بولو، اب روبرو آ گیا ہوں آپ کے، خلیل نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے کثرتی چوڑے سینے کے آگے یمنا کہیں چھپ سی گئی تھی۔ اسے کبھی خلیل سے اتنی شرم نہیں آئی تھی جتنی اس لمحہ آ رہی تھی۔ 9 بج گئے ہیں، ابھی سب ناشتے کی ٹیبل پہ آ جائیں گے پلیز، یمنا نے چادر سے اپنا آدھا اوپن سینہ کور کرتے ہوئے کہا، مگر یہ سب وہ خلیل سے بنا نگاہیں ملائے بول رہی تھی۔ ایک انوکھا روپ آج اس نے یمنا کا دیکھا تھا۔ اتنی شرم، اتنا لال چہرہ اس نے آج تک یمنا کا نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لب گہرے انداز میں مسکرائے اور وہ بنا بحث کیے یمنا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے ہٹ گیا۔ یمنا نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑے لے کے واش روم میں بھاگی۔ نمبر آن ہوا مس اینی کا؟ روحان نے اپنے مینیجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ابھی تک نہیں ہوا، شاید آج وہ۔ اس سے پہلے مینیجر اپنی بات مکمل کرتا دروازہ نوک کر کے ایک دم کسی کی آواز کیبن میں آئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ڈارک ریڈ کلر کے سوٹ میں مس اینی کو اپنے روبرو دیکھ کے روحان کی آنکھوں کی چمک، مگر مینیجر کے سامنے وہ اپنے تاثرات چھپا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ جائیں اور فوراً سر جبران کو بھیجیں۔ روحان نے اپنے مینیجر کو یہ کہہ کے بھیجا اور اس کے جاتے ہی غور سے کام کرتی اینی کو دیکھنے لگا، جو آج ضرورت سے زیادہ خوش تھی۔ جس بات نے روحان کو چونکایا تھا اور وہ تھا اس کا چہرہ، جہاں آج الگ ہی رنگ تھے۔ مس اینی، ایسے بنا بتائے آپ کو آف کرنے سے میں نے پہلے بھی منع کیا تھا۔ اس سے پہلے اینی روحان کے بات کا جواب دیتی کیبن میں آتا جبران روحان کا سوال سن چکا تھا، تبھی اینی کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔ مجھے بتا کہ مس اینی سے اف کیا تھا، کل کا تمہارا نمبر آف تھا پرسوں دوپہر میں، اس لیے پرسوں انہوں نے جو ہاف ڈے لیا تھا، اسی رات انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کل نہیں آئیں گی۔ جبران کی بات پر دونوں نے ایک ساتھ جبران کو دیکھا، تب روحان ایک بار پھر بول پڑا۔ اچھا، اب ذرا مجھے بھی بتا چلے، اپنے آف کیوں کیا تھا، پہلے ہاف ڈے کا اور پھر فل ڈے کا؟ اینی نے اپنے بیگ سے ایک کارڈ نکالا اور ایک لیٹر نکال کے روحان کی ٹیبل کی طرف بڑھ دی۔ اس نے دونوں چیزوں کو روحان کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، سر یہ میرا ریزگنیشن لیٹر۔ کیا آپ جاب چھوڑ رہی ہیں؟ روحان کو اینی کی بات سن کے ایک دم جھٹکا لگا۔ جی سر، اینی نے اپنے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ روحان نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ مگر جبران بالکل خاموش تھا۔ اسے پتا تھا جب اینی آفس چھوڑنے کی وجہ بتائے گی تب روحان کا رد عمل کیا ہوگا۔ سر میری شادی ہے 10 دن بعد۔ اینی کے بولنے پر روحان کے ہاتھ میں لرزش واضح طور پر جبران نے محسوس کی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود پین پیپرز پہ گرا۔ سر یہ رہا میرا شادی کا کارڈ، آپ کو ضرور آنا ہے سر۔ اینی روحان کی طرف کارڈ کھسکاتے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر روحان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ بس میں یہی بولنے آئی تھی سر، اللہ حافظ۔ اینی جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، مگر روحان اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ جبران نے بھی فی الحال خاموشی اختیار کری ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ابھی روحان کو کچھ بھی سمجھانے کی کوشش میں نہیں تھا، نہ روحان ابھی کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں تھا۔ روحان نے لبوں پر ایک عجیب سی پراسرار سی مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کے جبران کو عجیب سی وحشت سی ہوئی تھی۔ روحان نے خاموشی سے کافی کا آرڈر دیا اور جبران کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے لگا، جبکہ جبران کو ڈر لگنے لگا تھا کہ روحان کی اس خاموشی سے جو کسی بہت بڑے طوفان کو پتا دے رہی تھی۔ بس نا ہاشر، تھوڑی تھوڑی مہندی بہت ہے، عنایا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاشر نے مسکراتے ہوئے عنایا کے چہرے پر آئے بال کے پیچھے کیے اور اس کا چہرہ تھام کے کہا، دلہن ایسی ہی مہندی لگاتی ہے پاگل، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا عنایا کہ تم کل ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ مگر پتہ نہیں ہاشر، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آج صبح سے ہی۔
عنایا نے جب اپنی دل کی بات حاشر کو بتائی تو وہ بھی وقتی طور پہ پریشان ہو گیا، مگر پھر عنایا کو دلاسا دینے لگا جب ہی دروازے کی ڈور بیل بجی۔ حاشر نے اٹھ کے جیسے ہی دروازہ کھولا 4-5 پولیس والے اندر آئے اور حاشر کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ چیخ و پکار کی آواز سن کے عنایا، کنول، حاشر کی امی سب ہی دروازے کی طرف بھاگ گئے، مگر جب تک پولیس حاشر کو لے جا چکی تھی۔ ماما آج کیا کلیجی بنی ہے؟ شہزاد نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو آفس سے گھر آتے ہی سیدھا کچن میں گھسا پانی پیتے کی وجہ سے۔ ہاں بیٹا، مگر یہ میں نے نہیں، غانیہ نے بنائی ہے۔ کلثوم بیگم کی بات پر پانی پیتے شہزاد کو ایک دم پھندہ لگا۔ اس نے کافی حیرانگی کے ساتھ کلثوم بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ماما کس نے بنائی ہے کلیجی؟ بیٹا بولا تو ہے غانیہ نے بنائی ہے، مگر تم اتنے عجیب تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ ماما آپ کی بہو کو ان سب چیزوں سے الٹی آتی ہے، ہاتھ میں بھی نہیں لیتی، پکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں دیکھا تھا میں نے 2-3 بار اسے کراہیت محسوس کرتے ہوئے۔ اسے میں نے کہا بھی تھا کہ بیٹا میں بنا لیتی ہوں، مگر ضد پہ اڑی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں ماما، شہزاد کے لیے کلیجی میں آج خود بناؤں گی۔ مجھ سے پوچھتی گئی اور بناتی گئی۔ اتنا بول کے کلثوم بیگم کچن سے باہر چلی گئی اور شہزاد مسکراتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ شہزاد کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال اندھیرے نے کیا تھا۔ شہزاد کو تھوڑی عجیب لگا، کیونکہ اتنے عرصے میں وہ غانیہ کے بارے میں یہ بات جان گیا تھا کہ اسے اندھیرا پسند نہیں ہے۔ اندھیرا وہ رات کو بھی کمرے میں تب ہی کرتی تھی جب نیند اس کی آنکھوں میں بے حد قریب ہوتی تھی۔ شہزاد نے کمرے کی لائٹس کھولی تو سامنے ہی بیڈ پر غانیہ اسے کمبل اوڑھے سوتی دکھی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ یہ وقت تو غانیہ کے سونے کا نہیں ہے، تو اس وقت یہ کیسے سو رہی ہے؟ شہزاد خود سے سوال کرتا ہوا غانیہ کے بالکل پاس جا کے جیسے ہی اسے آواز دینے لگا، تب ہی شہزاد کی نظر غانیہ کے سرخ چہرے پر پڑی۔ کچھ سوچتے ہوئے شہزاد نے غانیہ کے چہرے کو ہاتھ لگایا، پھر فوراً ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے دور کیا۔ غانیہ کو چہرہ بخار کی تپش سے حد سے زیادہ دہک رہا تھا۔ یا اللہ، انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ شہزاد نے فوراً کمرے کے باہر دوڑ لگائی، ماما ماما، دادو دادو۔ شہزاد کی آواز پورے چودھری ولا میں گونجنے لگی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی تقریباً سبھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کے ہال میں آ گئے۔ کیا ہوا شہزاد بچے؟ عابدہ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا، سب ہی شہزاد سے پوچھ رہے تھے۔ دادو، غانیہ کو بہت تیز بخار ہے، ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا ہے بخار سے۔ بخار؟ مگر ابھی تو 1 گھنٹے پہلے وہ کچن میں صحیح تھی شہزاد۔ کلثوم بیگم کے کہنے پر شہزاد نے کہا، پتہ نہیں ماما، ابھی میں کمرے میں گیا تو بے خبر سو رہی تھی۔ اٹھانے کی غرض سے جب میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو گرم آگ ہو رہا تھا۔ بھائی آپ فکر نہیں کریں، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کر کے بلاتا ہوں۔ یہ بولنے والا جلیل تھا۔ باقی سب شہزاد کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچے اور غانیہ کو چھونے پہ سب کو ہی احساس ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ کسی بچے کی طرح پورے چودھری ولا والوں نے 2 دن مسلسل غانیہ کا خیال رکھا۔ کبھی یمنا سوپ بنا کے لا رہی تھی، کبھی ہانیہ اس کا سر دبا رہی تھی، کبھی وانیہ اپنی نگرانی میں اس کے کمرہ صاف کروا رہی تھی، اور شہزاد کو تو 2 دن سے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن شام میں کہیں جا کے غانیہ کی طبیعت کافی بہتر ہوئی۔ جس طرح چودھری ولا والوں نے اس کا خیال رکھا تھا، غانیہ کے دل میں ان کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ بس یہ 1 چمچ اور غانیہ پلیز۔ شہزاد 1 چمچ بول بول کے آپ نے پورا باؤل ختم کروا دیا سوپ کا۔ بس کریں۔ ہاں تو میرا بس چلے تو نہ جانے کیا کیا کھلاؤں آپ کو۔ پتہ ہے آپ کو 2 دن بخار میں جلتی رہی ہیں آپ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں ایسا جو آپ ٹھیک ہو جائیں۔ شہزاد نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، مگر غانیہ کا دماغ ایک بار پھر اپنی ماضی میں چلا گیا۔ بھائی ختم کرو یہ منحوسیت، 3 دن سے بستر میں لیٹی ہو اکتا گیا ہوں میں۔ یہ نحوست زدہ تمہارا چہرہ دیکھ کے ایک کام کرو، تم اپنی امی کے ہاں چلی جاؤ، جب بالکل فریش ہو جاؤ تو آ جانا۔ میں ویسے بھی 1 ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ اپنا ماضی یاد کر کے غانیہ کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گرنے لگے۔ ارے ارے، کیا ہوا غانیہ، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ رکے، میں ماما کو بلاتا ہوں۔ شہزاد ایک دم سے باہر ہو کے بیڈ سے اٹھنے لگا۔
شہزاد ایک دم سے ہائپر ہو کے بیڈ سے اٹھنے لگا جب غانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ غانیہ کے ہاتھ تھامتے ہی شہزاد دوبارہ اس کے روبرو بیٹھ کے کہنے لگا، مجھے پتا ہے غانیہ آپ کے سر میں ابھی بھی۔ اس سے پہلے شہزاد آگے کا جملہ پورا کرتا غانیہ بہت آرام سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ غانیہ کے اس عمل سے شہزاد کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ غانیہ کی طرف سے یہ پیش قدمی شہزاد کو ٹھہرا سی گئی۔ غانیہ شہزاد کے سینے سے آنکھیں بند کر کے لگی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شہزاد نے گردن نیچی کر کے خود سے لگی غانیہ کو دیکھا۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے فوراً غانیہ کی کمر سہلائی اور کہا، غانیہ، شہزاد ابھی مجھے سکون لینے دیں۔ شہزاد کے لیے آج غانیہ کا ہر انداز شاکنگ تھا۔ اس نے بے یقینی سے کیفیت میں غانیہ سے کہا، کیا کہا غانیہ ابھی آپ نے؟ شہزاد کی پوچھنے پر غانیہ کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے اور اس نے اس کے سینے سے لگے لگے کہا، یہی کہ آپ کے سینے سے لگ کے مجھے سکون مل رہا ہے، مجھے سکون لینے دیں۔ غانیہ کے کہے جملے پہ شہزاد نے ایک لمبی سانس لے کے اوپر کی طرف دیکھا۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ مجھے بھی آج سکون محسوس کرنے دیں، میں 2 دن سے آپ کی اس حالت میں دیکھ کے بہت بے سکون ہوں۔ شہزاد کے بولنے پر غانیہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور کہا، آپ کا سکون تو میں ہوں نا؟ غانیہ نے اپنے اوپر والے لب کو کاٹتے ہوئے اپنے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، آہاں، آج آپ جھٹکے پہ جھٹکے دے جا رہی ہے غانیہ شہزاد۔ آپ میرا سکون نہیں، میری زندگی، میرا سب کچھ ہے، میری محبت کا تقدس ہے آپ، مگر اپنے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے بھی آج اپنا سکون محسوس کرنے دیں۔ مطلب؟ غانیہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ شہزاد بہت آرام سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اپنی سانسیں غانیہ کی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ شہزاد کے اس عمل سے پہلے تو غانیہ کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی مگر جب اس کی نظر شہزاد کی بند آنکھوں کی طرف گئی تو وہ اپنی آنکھوں بند کر گئی۔ یہ لمحات ابھی اور آگے بڑھتے جب ایک دم کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے فوراً الگ ہوئے۔ غانیہ کے چہرے پر جا بجا حیا کے رنگ تھے۔ شہزاد نے بھی اپنے چہرے کے آثار فوراً نارمل کر کے ہاتھوں سے اپنے بال سیٹ کیے اور دروازہ بجانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بھائی، وہ نانو نے صدقے کے بکرے منگوائے ہیں نیچے، غانیہ بھابھی اور آپ کو نانو بلا رہی ہیں نیچے۔ تم چلو یمنا، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ یمنا کے جاتے ہی غانیہ تقریباً بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ اس میں ابھی فی الحال شہزاد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ادھر غانیہ کے ایسے بھاگنے پر شہزاد کا زندگی سے بھرپور قہقہا کمرے میں گونجا جو غانیہ کو واش روم کے اندر تک سنائی دیا تھا، جسے سنتے ہی غانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں ہوگا میرا بچہ؟ حاشر کی امی نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، حاشر کہاں تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کئی پولیس اسٹیشن کے عنایا چکر لگا چکی تھی مگر بے سود۔ آج وہ بھی سسک پڑی تھی اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کے۔ کل کا دن گزر چکا تھا، کل عنایا اور عاشر کی شادی تھی۔ کنول اپنی عاشر بھائی نے ایسا کیا کیا ہے؟ کنول آپی، حاشر بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو پولیس نے انہیں پکڑنے کے نہ جانے کہاں لے کے گئے ہیں؟ پتہ نہیں کنول، میں تو خود اس سے پہلے عنایا کچھ بولتی اس کے نمبر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کال ریسیو کرتے ہی عنایا تقریباً بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی۔ کنول اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر انسپکٹر صاحب یہ جھوٹ ہے، حاشر تو کہیں نوکری بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ 50 لاکھ کا کس کمپنی کے ساتھ کیسے فراڈ کر سکتا ہے؟ عنایا کو کسی پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی۔ حاشر کا پتہ چلنے ہی وہ فوراً وہاں پہنچی تھی تو حاشر ولا حوالات میں بند تھا۔ بے بسی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ عنایا اور حاشر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے بس روئے جا رہے تھے جب انسپکٹر صاحب نے اسے حاشر کے پکڑنے کی وجہ بتائی۔ وہ سب نہیں پتا ہمیں میڈم، ہمیں آر جے گروپ آف کمپنیز کے مالک کی کال آئی تھی، انہیں کی وجہ سے آپ کے منگیتر کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ آر جے گروپ آف کمپنیز، یہ نام سنتے ہی عنایا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، مگر
انسپیکٹر صاحب وہاں تو میں کام کرتی ہوں، حاشر نہیں۔ وہ سب ہمیں نہیں پتہ، آج جا کے بات کریں اپنے مالک سے، اگر وہ اپنی کمپلین واپس لیں گے تو ہم مسٹر حاشر کو رہا کر دیں گے۔ انایا فوراً وہاں سے نکل کے آفس پہنچی۔ اس کے نکلتے ہی انسپیکٹر نے روحان کو کال ملا کے کہا، سر میڈم یہاں سے نکل گئی ہے، سیدھا آپ کے پاس آ رہی ہے۔ انسپیکٹر کی بات سن کے روحان کے لب تنزیہ مسکرائے۔ روحان بے صبری سے انایا کا اپنے آفس میں انتظار کر رہا تھا۔ 8 سالوں بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ انایا کو اتنے سالوں پہلے اپنا جیسا بے بس دیکھ کے، نام بدل کے وہ آفس میں جاب کرنے کے لیے جب آئی تھی، روحان نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا اصل نام بھی کبھی اس کے سامنے آنے نہیں دے گا۔ حلیہ تو اس کا اتنا بدل چکا تھا کہ شہزاد بھی اسے نہیں پہچانا تھا، اور یہی حال انایا کا بھی تھا۔ وہ بھی جبران اور روحان کی پہچان نہیں پائی تھی۔ مگر جب انایا نے اپنی شادی کا کارڈ روحان کو دیا تو وہی روحان کی بات ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے شرافت کا راستہ اپناتے ہوئے انایا کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا، مگر بدلے میں انایا نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کے ساتھ بے ایمانی کر کے۔ اب وہ سب روحان انایا کو لوٹا رہا تھا جو وہ اسے دے گئی تھی۔ انایا یہ ہانپتی کانپتی آفس پہنچی تو پتہ چلا کہ آفس بند ہو چکا ہے، مگر باس اپنے کیبن میں ہے۔ یہ بتانے والا اسے چوکیدار تھا۔ انایا تیزی سے کیبن میں داخل ہوئی تو روحان ریلیکس انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس وقت روحان کو انایا کے چہرے پر وہی بے بسی، وہی پریشانی، وہی گھبراہٹ دیکھی جو سالوں پہلے انایا کے اچانک غائب ہونے پر روحان کے چہرے پر تھی۔ سر یہ کیا کمپلین کی ہے آپ نے؟ حاشر نے آپ کی کمپنی کے ساتھ 50 لاکھ کا فراڈ کیا ہے؟ ہاں کرا ہے فراڈ، مگر خالی اس نے نہیں، اس کے ساتھ تم نے بھی مل کے۔ سر، انایا نے حیران بے یقینی نظروں سے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا، میری غیر موجودگی میں وہ 2 سے 3 بار میرے آفس آیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کیبن میں بھی آیا ہے کہ نہیں؟ سر میری بات سنیں، وہ ضرور آیا ہے، مگر مجھے لینے آیا تھا۔ میرا یقین کریں سر، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی سر، میں نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کرا۔ 50 لاکھ کیسے کروں گی وہ مجھے نہیں پتا، چور تو تم دونوں ہو۔ تمہیں اسی لیے اریسٹ نہیں کروایا کیونکہ سب جانتے ہیں تم میری پرسنل سیکرٹری ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، میری بہت بدنامی ہوتی، اسی لیے حاشر کو اریسٹ کروایا ہے۔ سر پلیز ایسا ظلم مت کریں، یقین کریں میرا، میں نے نہ حاشر نے چوری نہیں کی۔ اتنا بول کے انایا رونے لگی۔ اس نے روحان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دوبارہ کہا، سر میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے چوری نہیں کی۔ انایا نے روحان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بلکتے ہوئے کہا۔ روحان نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں انایا کو صرف سرد مہری دکھی۔ روحان نے سگریٹ جلا کے بے حسی سے اپنے ہونٹوں میں دبائی اور کہا، تو پھر تمہارے منگیتر نے کی ہوگی اور اس کا ساتھ تم نے دیا ہوگا۔ روحان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، بہت جلد تم دونوں شادی کرنے والے ہو اور وہ تو اتنا فقیر ہے کہ اپنی بائیک میں پیٹرول بھی تمہاری کمائی سے ڈلواتا ہے، تو پھر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ 1 ہفتے پہلے فلائٹ کی بکنگ کروانے چلا گیا۔ سر پلیز یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ اس طرح حاشر پر الزام لگا کے اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ انایا نے کافی غصے سے یہ بات کہی۔ انایا کے لہجے پہ جان کے لب پراسرار طور پر مسکرائے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ کے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور انایا کے قریب آ کے اس کی گدی پر ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے بے حد قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کے لبوں میں اور انایا کے لبوں میں صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر چاہتی ہو نا حاشر ساری زندگی جیل میں نہ سڑے تو تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ انایا جو روحان کے اتنے قریب ہونے پر سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی، روحان کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی ناممکن کوشش کرنے لگی۔ روحان نے ایک نظر انایا کو دیکھا اور پھر جھک کے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو۔ کیسی شرط؟ انایا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
روحان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر موجود بال جیسے ہی کان کے پیچھے کرنے چاہے، عنایا نے فوراً اپنی گردن دوسری طرف گھمائی۔ عنایا کی اس حرکت سے جان ایک بار پھر مسکرایا اور کہا، مس اینی، آپ کے منگیتر کی رہائی کی قیمت ہے تمہارا مجھ سے نکاح۔ روحان کی بات سنتے ہی عنایا کی آنکھیں غصے میں لال ہو گئی۔ اس نے روحان کو مارنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا، روحان نے وہی ہاتھ پکڑ کے اس کے تیزی سے گھما کے اس کے پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں غراتے ہوئے کہا، غلطی پہ غلطی بہت کر چکی تم عنایا عرف اینی۔ روحان کے منہ سے اپنا اصل نام سن کے عنایا چونکی تھی، مگر زیادہ دیر تک روحان نے اسے چونکنے نہیں دیا تھا۔ تیزی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، 2 دن ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو، حاشر کی رہائی یا اس کی ساری زندگی کا سودا۔ فیصلہ تمہارا ہاتھ میں ہے عنایا، یا تو آج سے ٹھیک 3 دن بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی یا پھر حاشر کے موت کے پروانے پر سائن، فیصلہ تمہارا۔ اتنا کہہ کے روحان نے اس کا جبڑا چھوڑا۔ عنایا کی آنکھیں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کے بے بسی عروج پہ تھی، مگر ایک دم اس سے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو تیزی سے پوंچھتے اور کہا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ چوری میں نے اور حاشر نے کی ہے؟ کوئی فراڈ، کوئی اور ثبوت، کوئی اور گواہ؟ عنایا کے بولنے پر روحان کا قہقہا نکلا۔ اس نے تقریباً ہنستے ہوئے ہی عنایا پہ چوٹ کرتے ہوئے کہا، عنایا میڈم، اچھا سوال تھا، مگر تمہیں نہیں لگتا کافی بچکانہ سوال تھا؟ خیر میڈم، بھول رہی ہیں آپ، یہ پاکستان ہے، یہاں کبھی کسی گنہگار کو سزا ہوئی ہے؟ بھلے وہ مجرم ہو یا نہ ہو، بس مگر اسے مجرم بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ یہاں ثبوت کوڑیوں کے دام بکتے ہیں اور خریدے بھی جاتے ہیں۔ ابھی تو چوری کا الزام لگا کے صرف تمہارے منگیتر کو اندر کرا ہے۔ اگر 2 دن کے اندر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو یقین مانو تمہیں اندازہ نہیں میرے پاگل پن کا۔ حاشر تو جائے گا ہی لمبا اندر، مگر وہ تمہاری جو چھوٹی بہن ہے نا، کیا نام ہے اس کا، ہاں کنول، اسے الزام میں اندر جائے گی کہ اپنے اوپر لگے الزام سنتے ہی وہ موت کو گلے لگا لے گی۔ اپنی بہن کا نام سنتے ہی عنایا کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر روحان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سر آپ کو تو ایک سے ایک لڑکی مل جائے گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں حاشر سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، پلیز اللہ کے واسطے سر۔ محبت کا نام تو مت لو عنایا میڈم آپ۔ روحان نے آنکھوں میں کرپ لیے اسے دوبارہ دونوں ہاتھ سے تھام کے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ عنایا ایک بار روحان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہوئی تھی۔ اس نے یہ آنکھیں ایک بار پھر کسی کی یاد دلانے لگی تھی، مگر کس کی؟ روحان نے جب اسے اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور کہا، 2 دن ہے تمہارے پاس، اچھے سے سوچ لو، کسی کی زندگی کو یہ تو ہمیشہ کے لیے داؤ پہ لگا دو یا پھر بچا لو۔ کسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے داؤ پہ لگا دو یا بچا لو۔ چودھری ولا کی ساری ینگ جنریشن اسلام آباد پہنچ چکی تھی روحان کے نکاح میں شامل ہونے کے لیے۔ کل ہی اس نے سب کو اپنے نکاح میں آنے کی دعوت دی تھی، جس کی وجہ سے غانیہ کا غصہ تو ساتوں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ غانیہ اپنے گھر میں موجود تھی، اپنی تائی اور اپنی چاچی سے بھی اچھا خاصا لڑ چکی تھی۔ اب دونوں بیچاریوں نے اسے بہت سمجھانے کی، جیسے تمہیں اچانک اس نے نکاح کا بتایا ہے نا، اسے ہمیں بھی بتایا ہے، مگر وہ تھی کہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ ادھر اصغر اور جبران بھی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمہیں تو سب پتہ ہوگا جبران کے روحان کس لڑکی میں انٹرسٹ ہے، کب کر رہا ہے شادی، اب تم ننھے کاکے مت بن جانا۔ یہ بول کے مجھے نہیں پتا کہ غانیہ آپی سچ میں۔ غانیہ جس طرح غصہ کر رہی تھی شہزاد کو اس وقت وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ جلیل، خلیل، ہانیہ اور یمنا فی الحال آرام کر رہے تھے، کیونکہ شام کو نکاح تھا۔ وہ لوگ صبح اسلام آباد پہنچے تھے۔ ٹھنڈ کافی تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ فوراً آرام کرنے چلے گئے تھے۔ شہزاد بیچارہ اپنی بیوی کی وجہ سے ہال میں ہی بیٹھا اور اس مجرم کی
شدت سے ویٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ عدالت لگی تھی۔ قانیہ آپی پتہ ہے مجھے سب غانیہ ابھی پتہ ہے مجھے سب تھا، مگر روحان نے اپنی قسم دے رکھی تھی۔ اف! جبران کی بات سن کے غانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ کو ہوا میں لہرا کے کہا، السلام علیکم۔ اس سے پہلے غانیہ کچھ اور بولتی ہال میں روحان کے سلام کی آواز گونجی تھی۔ شکر ہے بھائی یہ ہٹلر آیا، کم از کم اس ہٹلرنی سے تو جان۔ باقی کا جملہ چھوڑ کے اصغر نے فوراً جبران سے کہا، او بھائی لڑکا تو چیک کرو اپنا ہی ہے کیا نہیں۔ اصغر نے فوراً جبران کے کان میں سرگوشی کی، جسے سنتے ہی جبران نے تیزی سے نگاہیں اٹھا کے روحان کی طرف دیکھا۔ بالکل کلین شیو، چھوٹے بال جیسے وہ پہلے رکھتا تھا۔ اوہو ماشاءاللہ، شہزاد نے اسے دیکھ کے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اس حلیے میں بآسانی سالوں بعد بھی تمہیں دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ روحان اختر ہے۔ شہزاد بھائی، ارادہ بھی کچھ آج ایسا ہی پرانے روحان سے کسی کا تعارف کروانا ہے۔ مطلب سمجھا نہیں میں؟ ارے چھوڑیں یہ باتیں، یہ بتائیں آپ نے کچھ کھایا؟ ارے جان بھائی، کب سے یہ آپ کی ہٹلر بہن نے ہمیں یہاں عدالت لگوا کے بٹھایا ہوا ہے۔ بھائی آپی اب آ گیا آپ کا مجرم، پوچھے جو بھی پوچھنا ہے، ہمیں آزاد کریں پلیز۔ اصغر کے کہنے پر روحان نے غانیہ کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ روحان نے تھوک نگلتے ہوئے شہزاد کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شہزاد آج رات کی ہی فلائٹ بک کروائیں کراچی کی، ہم نکاح کے بعد فوراً چلے جائیں گے، ویسے بھی غیروں کے گھر اتنا رکنا اچھا نہیں ہوتا۔ غانیہ نے روحان کی بات کو اگنور کر کے شہزاد سے کہا اور اٹھ کے جانے لگی۔ جب روحان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے کان پکڑ کے کہا، میں ایسی گستاخی کر سکتا ہوں کہ اپنی اکلوتی بہن کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں ایک دن پہلے بلاؤں؟ یقین مانیں آپی، جس دن آپ کو اطلاع دی ہے نا، اسی دن سارے معاملات طے پائے ہیں۔ آپ کی سر کی قسم۔ روحان کی قسم کھاتے ہی غانیہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتے ہی سب کی ہی لمبی سانس نکلی۔ دکھاؤ مجھے بھابھی۔ غانیہ نے فوراً مانتے ہوئے ایک نئی فرمائش جاری کی، جسے سنتے ہی روحان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، آج شام میں چل رہے ہیں نا اپنی بھابھی کو لینے، دیکھ لیجیے گا۔